बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम एक मरतबा फिर मुफ्ती मुशर्रफ बेग साहब के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आज का हमारा जो मौजू है वो दलील हुदूस है, जिसको कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट कहा जाता है मॉडर्न लैंग्वेज में, जो ज़ात बारी के वजूद के इस्बात की सबसे मजबूत दलाइल में से एक है। और इसके बुनियादी तौर पर दो मुकद्दमात हैं। पहला, आलम हादिस है, यानी द यूनिवर्स बिगेन टू एग्जिस्ट। दूसरा ये कि हर वो चीज़ जो हादिस हो उसके लिए मुहदिस होता है, और मुहदिस से मुराद इल्लत है। यहाँ पर समझने के लिए हम उसका ये तर्जुमा कर सकते हैं। तो अगर आलम हादिस है और हर हादिस के लिए मुहदिस होता है, तो नतीजा ये निकला कि आलम के लिए भी मुहदिस है। इस दलील पर मुतकल्लिमीन ने बहुत तफसीली बहसें की हैं। इस पर कई किस्म के शुबहात हैं जो लोग माजी में भी पेश करते रहे हैं, और उन्हीं की एक बाज़गश्त आज के दौर में भी हमें सुनाई देती है। तो कबल इससे कि हम उन शुबहात पर गुफ्तगू करें, हम पहले ये देखना चाहते हैं कि दलील हुदूस का बिलखुसूस जो पहला मुकद्दमा है, आलम हादिस है, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं। तो मुख्तसरन नाज़रीन पहले ये बात समझ लीजिए कि आलम हादिस है और हादिस के लिए मुहदिस है। इसके पीछे जो दलील है वो दो इम्पॉसिबल्स की निगेशंस पर है। पहला इम्पॉसिबल ये है कि खारिज में लामुतनाही ज़मानी और मकानी वजूद नहीं हो सकता, इसलिए आलम हादिस। और जो दूसरा मुकद्दमा है कि हादिस के लिए मुहदिस है, तो हादिस वो है जो मसबूक बिल अदम होता है, अदम से वजूद में आता है। लिहाजा दूसरे मुकद्दमे के पीछे जो हमारा प्रेमिस है, जो इसकी दलील है, वो ये है कि अदम वजूद के क़याम का सबब नहीं हो सकता, उसको वजूद चाहिए। इट इज़ इम्पॉसिबल कि अदम वजूद का ज़रिया बन जाए। तो ये दो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जिनको हम जब निगेट कर लेते हैं तो ये दोनों दलीलें साबित हो जाती हैं। तो ये खुलासा है पूरी बहस का जो हम इंशाल्लाह आगे करने वाले हैं। और आज हम जिस मुकद्दमे पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो इसका पहला मुकद्दमा है कि आलम हादिस है। द यूनिवर्स इज़ कंटिंजेंट, टेम्पोरली ओरिजिनेटेड, इट बिगेन टू एग्जिस्ट। इस मुकद्दमे पर हमारे इस दौर में भी कुछ मुहक्किकीन एतराज़ात उठा रहे हैं। तो हम किसी के ख़ास शुबे को बुनियाद बनाने से पहले ज़रा आज ये समझते हैं कि ये मुकद्दमा किन हक़ाइक़ के ऊपर खड़ा है, क्योंकि लोगों का ख्याल ये है कि ये मुकद्दमा गोया ज़नियात में से है, इक़नाइयात में से है, प्रोबेबिलिस्टिक बातें हैं, ये बदीही हक़ाइक़ के ऊपर नहीं खड़ा हुआ। और लोगों का कहना ये है कि अच्छा मुकद्दमा वो होता है जो ख़ुद अपनी दलील हो और मज़ीद किसी हक़ाइक़ की तरफ रेफ़र ना कर रहा हो या उनका मोहताज ना हो अपनी सच्चाई के लिए। तो उनका कहना है कि ये तो ख़ुद मोहताज है, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई अच्छा मुकद्दमा नहीं है। तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सामने आलम हादिस है कि पसे पुश्त बदीही हक़ाइक़ को वाज़ेह कर दें कि ये कैसे साबित होता है। तो मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। जैसा कि मैंने कहा कि नाक़िदीन ये कहते हैं कि मजबूत दलील वो है जिसके इस्तदलाल का पहला मुकद्दमा किसी ऐसी हकीकत पर मबनी हो जो अक़्ल इंसानी के लिए बदीही हो, ऐसी सदाकत जो अपनी शहादत आप हो, और जिसके इदराक के लिए किसी खारजी दलील या क़ियास की ज़रूरत ना पड़े मुझे। तो मेरा ख्याल है हम कह सकते हैं कि वी ओन दिस, हम इस बात को लेते हैं और हम इससे पीछे नहीं हटते कि वाकई ऐसा है। और हम इंशाल्लाह इस पर, आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई दलील हुदूस ऐसे हक़ाइक़ पर खड़ी है जो इस पैमाने पर पूरा उतरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसा ही है। दलील हुदूस जिन उमूर को प्रिज्यूम करके आगे चलती है, सफ़र अपना शुरू करती है, वो यही है। अब ये जो आपने स्टेटमेंट कही कि अपनी शहादत आप हो, सेल्फ एविडेंट हो, देखिए बदियात की डेफिनेशन ही यही होती है कि वो दूसरों के लिए असल बन रहे होते हैं, वो किसी और चीज़, कोई और चीज़ उनकी असल नहीं होती। बिल्कुल। अब हमारी जब दलील हुदूस शुरू होती है, कभी नहीं कोई भी अब हमारी किताब खोले ना, तो ऐसा नहीं होता कि पहले सफ़े से वो खुदा को बल्कि आलम के हुदूस को भी साबित नहीं करते। उससे पहले वो पूरी की पूरी वो जो एपिस्टेमोलॉजी और हमारा जो इस्तिदलाल की जो पूरा स्कैफोल्डिंग होती है उसको खड़ा किया जाता है और उसमें बताया जाता है इन्हें। तो इसमें आप देखें कि हमारा जो दलील हुदूस जो खड़ी है, सबसे पहले सफ़र जब शुरू करते हैं तो हम यूँ शुरू करते हैं कि कोई भी चीज़ हम साबित करना क्या चाह रहे हैं। आलम है सबसे पहले कि कोई भी चीज़, क्योंकि आलम भी चीज़ है, कोई भी चीज़ या होती है या नहीं होती, बैक वक्त वो हो और ना हो,
یا وہ نہ ہو والی بات اس پہ صحیح آئے اور نہ ہو والی بات صحیح آئے، یہ نہیں ہو سکتا. جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہ ایک اجتماعی نقیضین اور ارتفاعی نقیضین اور اجتماعی ضدین جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. یہ بڑا بنیادی قضیہ ہے. اگر کوئی بھی انسان آ کے اس کو یعنی اگر وہ کرے گا تو ہم سمپلی یہ کہ اس سے آگے بات ہی نہیں چل سکتی. یعنی ایک انسان اگر اس قضیے کا انکار کر دیتا ہے کوئی چیز ہو بھی سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو، تو وہ اصل میں اپنے وجود ہی پہ سوال اٹھا رہا ہے. یعنی گویا شے کا ہونا اور نہ ہونا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ وجود کا مطلب پایا جانا ہے اور اس کی نفی ہے نہ پایا جانا. تو شے یا ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں بند ہوگا معاملہ، اس سے باہر نہیں جائے گا. اس کے بعد اگلا پہلا سٹیپ آپ نے طے کر لیا. پھر اس کے بعد کوئی چیز ہے، کیا وہ جیسے آپ نے کہا کہ اٹ بگین ٹو ایگزسٹ، یا وہ ہمیشہ سے ہی ایسی ہے. یہاں سے ہمارے پاس کسی چیز کے ہونے نہ ہونے کے دو تصورات آ جاتے ہیں کہ ایک تصور ہے جس کو ہم قدیم کہتے ہیں اور ایک وہ ہے جس کو حادث کہتے ہیں. اور قدیم جو ہے اس کی تعریف ہوتی ہے وہ غیر المسبوق بالعدم ہے. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ٹائم باؤنڈ کانسیپٹ ہے، جبکہ یہ ٹائم باؤنڈ کانسیپٹ نہیں ہے. اصل میں صرف یہ بات ٹھیک ہے ہمارا وہم ہمیں یوں کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ چیز اس کا آغاز ہے ہونے کا یا نہیں ہے. اور یہاں پر بھی اب یہ بدیہی بات ہے، ایک چیز یا تو ہمیشہ سے ہے یا ہمیشہ سے نہیں ہے. یعنی یا اس کا آغاز ہے یا آغاز ہے. یعنی جو بھی وجود میں سوچوں گے وہ صرف وجود نہیں سوچ سکتا، ہمیشہ ساتھ یہ سوچوں گا یا تو اس کا آغاز ہے اور یا اس کا آغاز نہیں ہے. وہ ان دو سے باہر نہیں جائے گا. اس کے بعد پھر ہمارے متکلمین آگے چلتے ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا آغاز ہے. پھر اس کا آغاز ہے کہ کیا دلیل ہوتی ہے، اس سے آگے پھر بات چلتی ہے اس میں تغیر ہے جو نیسیسیٹیٹ کرتا ہے کہ اس کا آغاز ہو اینڈ سو آن. اچھا، جس طرح ابھی آپ نے تین بہت اہم نکات کی طرف اشارہ کیا جو بلڈنگ بلاکس ہیں، اس میں میرے خیال میں 2-3 اور پوائنٹ ایڈ کر لیں تاکہ ہم پھر دلیل حدوث کی طرف چلے جائیں، اس کے پہلے مقدمے کی طرف چلے جائیں. آپ نے چوتھا بلڈنگ بلاک آپ کے تیسرے کے بعد میں چوتھا ایڈ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لامتناہی کا عبور ہونا محال ہے. یعنی یہ لینگویج ہی کانٹراڈکٹری ہے. لامتناہی جو عبور ہو گیا، یعنی جو عبور ہو جائے، جو مکمل ہو جائے، جو گزر جائے، وہ متناہی ہے، وہ بائی ڈیفینیشن متناہی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ لا جیسے وجود یا قدیم ہوگا یا حادث ہوگا، جمع نہیں ہوگا. وجود یا متناہی ہوگا یا لامتناہی ہوگا، جمع نہیں ہو سکتا. اور ہم کہہ رہے ہیں لامتناہی نہیں گزرتا، کیونکہ جو گزرتا ہے وہ یعنی کئی لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں نا مشکل آتی ہے. ہمارے متکلمین نے اس کے اوپر بڑی دلچسپ آسان مثالوں سے اس کو واضح کیا ہے، اس کی غلطی کو. یعنی ایک مثال یوں لیں اور یہ ناقدین پیش کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے تک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دلیل حدوث کے خلاف ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں وہ تو ہمارے حق میں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ یوں سوچیں کہ بھائی آپ نے تو تھوڑی سی کائنات دیکھی ہے، آپ کو کیا پتا کہ یہ قدیم ہے یا حادث ہے. 60-70 سال کی عمر کے بعد آپ مر جاتے ہیں. اس پر ہم انشاءاللہ ویسے الگ سے بات کریں گے. اور وہ یوں مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور دریا کے اندر پانی آ رہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ یہ کہیں سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا ہے یا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس کا پانی کا پہنچنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ آپ فرض کریں کہ اگر میں ایک دریا بہ رہا ہے، اس کے کسی خاص مقام پہ کھڑا ہوں اور اس کا جو پانی ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ وہ 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا آ رہا ہے. اگر اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ پانی کا 1 کلومیٹر پیچھے ہو تو میرے پاس چلے 10 کلومیٹر پیچھے کر لیتے ہیں، 10 کلومیٹر پیچھے ہو اور وہ 10 کلومیٹر فی گھنٹے سے چلتا ہے تو میرے پاس کتنی دیر میں پہنچے گا؟ 1 گھنٹے میں. اگر اس کی اوریجن 20 کلومیٹر ہو تو اب آپ کہیں گے کہ وہ 2 گھنٹے میں پہنچ جائے گا. اگر آپ اسپیڈ بڑھا لیں گے تو بھی ٹائم آگے پیچھے ہو جائے گا. لیکن میں کہتا ہوں یہ جو پانی ہے نا، یہ ایک انفائنائٹ مقام سے بہتا ہوا آ رہا ہے. اب وہ پانی اب تک پہنچے گا؟ اب نہیں پہنچ سکے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی وقت فرض کریں گے نا پہنچانے کے لیے، میں اس کی اوریجن کو اور پیچھے لے جاؤں گا، کیونکہ اوریجن تو ہے ہی نہیں، چلا آ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ پانی یہاں پہنچ گیا کسی خاص لمحے پہ، اس کا مطلب ہے کہ ایک سفر مکمل کر چکا وہ یہاں تک. تو یہ اسی کو کہتے ہیں لامتناہی کا عبور ہونا. جو عبور ہو گیا وہ لامتناہی نہیں ہے. اچھا، اس کی دوسری مثال یوں ہے کہ آپ یوں سوچیں کہ حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے واقعات ہوئے وہ ایک سیٹ ہے.
انفائنائٹ کائنات پیچھے سے چلی آ رہی ہے, حضرت نوح علیہ السلام تک ایک سیٹ بن گیا واقعات کا, اور پھر کائنات جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے وہاں سے لے کر ہم تک, یہ جو ابھی ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں اس میں ایڈ ہو گیا نا کچھ, تو وہ والی جو سیریز ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے پیچھے ہے وہ بھی انفائنائٹ ہے. جو آج تک کی سیریز ہے یہ بھی کیا ہے, یہ بھی انفائنائٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا, ایک انفائنائٹ دوسرے سے بڑا, یہ تو ایبسرڈ بات ہے, انفائنائٹ بڑے چھوٹے تھوڑی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی اور بھی, یعنی امام غزالی نے اور بھی اس طرح مثالیں دی ہیں, امام راضی نے. آج کل کے دور میں اس کو دو اور دلچسپ مثالیں لے لیں کہ اگر فرض کریں میرے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہو جس نے مجھے ایک چیز دینی ہے, اس کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے اس نے وہ چیز اس کو دینی ہے, اس کے پیچھے ایک اور بندہ کھڑا ہے جس نے اس کو وہ چیز دینی ہے. اب سوال, اور یہ جو بندے کھڑے ہوئے ہیں نا یہ لامتناہی ہے, کیا وہ چیز مجھ تک پہنچ جائے گی؟ نہیں پہنچ سکتی. اور اگر پہنچ گئی ہے جس کا مطلب پیچھے جو بندے کھڑے ہوئے ہیں نا وہ لامتناہی نہیں ہے. اچھا, میتھمیٹیشین ایک گزرے ہیں ہلبرٹ, انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی دلچسپ مثال کنسٹرکٹ کی. وہ کہتے ہیں کہ فرض کرو ایک ایسا ہوٹل ہے, اس کو کہتے ہیں ہلبرٹس ہوٹل, جس کے اندر لامتناہی کمرے ہیں, اور ہر کمرے میں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایک گیسٹ ٹھہر سکتا ہے, اس کی اسپیس بس اتنی ہے. اور آج فرض کریں 25 اپریل 2025 کو وہ پورا ہوٹل جو ہے بھرا ہوا ہے, اس میں ہر کمرے میں ایک بندہ ٹھہرا ہوا ہے, انفائنائٹ بندے بھرے ہوئے وہاں. اب ایک گیسٹ واک ان کرتا ہے اور وہ مینیجر کو کہتا ہے کہ مجھے ایک کمرہ چاہیے, کیا اس میں وہ اکوموڈیٹ ہو سکتا ہے؟ اب بظاہر تو یہ ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر کمرہ بھرا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بالکل ہو سکتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو پہلے کمرے میں بندہ ٹھہرا ہوا ہے نا اس کو دوسرے میں لے جاؤ, دوسرے کو تیسرے میں لے جاؤ, تیسرے کو چوتھے میں لے جاؤ, اور یہ چلتا رہے گا. اور چونکہ کمروں کا کوئی آخری کمرہ تو ہے نہیں, تو اس طرح چلتے رہیں گے. یہ بندہ پہلے میں فٹ ہو گیا. صحیح, ایبسرڈ ریزلٹ. ہلبرٹ کہتا ہے کہ صرف ایک نہیں, اگر فرض کریں 1,00,000 اور بندے آ جائیں تو ان کو بھی آپ انفائنائٹ والے اس ہوٹل میں ٹھہرا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 1,00,000 کے بعد والا جو اگلا کمرہ ہے نا اس کو اس سے اگلے میں کر دو, اس کو اگلے میں کر دو, 10,00,000 کمرے خالی ہو جائیں گے. اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ اگر انفائنائٹ اور گیسٹس آ جائیں تو بھی اسی میں آ جائیں گے. یہ ساری ایبسرڈ ریزلٹس کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ انفائنائٹ خارج میں ٹائم اور اسپیس کے اندر کہیں موجود ہے. تو یہ سارے ایبسرڈ ریزلٹس ہیں جو اس مفروضے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ لامتناہی کا کہیں خارج میں موجود ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارا یعنی چوتھا بدیہی مقدمہ ہے کہ لامتناہی عبور نہیں ہو سکتا, گزر نہیں سکتا, مکمل نہیں ہو سکتا. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ عالم قدیم ہے, چلے آ رہے ہیں انفائنائٹ, تو وہ ہر لمحے تک میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ وہ عبور ہو رہا ہے, وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے, تو یہ تو سیلف کانٹراڈکٹری بات ہے اور کوئی عقل مند اسے قبول نہیں کرے گا. پانچواں جو اس میں سیلف ایویڈنٹ بات جس کو ہم لے رہے ہوتے ہیں دلیل حدوث میں, وہ یہ ہے کہ عالم موجود ہے. یہ ہمیں حصے پتہ چلتا ہے. اس کا انکار کون کرتا ہے؟ سوفسٹ ہی کرتا ہے. اور چھٹی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجود ہے یہ ان دو حال سے خالی نہیں ہے. ہر وجود ہم نے کہا یا قدیم ہوگا, جیسے آپ نے کہا تیسرا فیکٹ, اور یا حادث. ہم کہہ رہے ہیں یہ جو وجود ہے جو میرے حصے میں, یہ بھی یہ قدیم ہے یا حادث. اب اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ قدیم نہیں ہو سکتا, اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ یہ حادث. تو یہ 6 یعنی فیکٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیلف ایویڈنٹ ہیں, یعنی ایسے حقائق پر متفرع ہیں جن کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا. ایسے بالکل. اس پہ میں صرف یہ یعنی اگلے چلنے سے پہلے یہ آپ نے جو استدلال کی ہے یہ علمی طور پہ اتنی مضبوط جیومیٹری وغیرہ سب میں یوز کیا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عالم حادث ہے, تو ہم اگر اس کو پریزیوم کر لیں کہ عالم جو ہے وہ قدیم ہے, اس سے ہمارے پاس کچھ کنٹراڈکٹری رزلٹ آ جائیں گے, جو عالم کے بارے میں کچھ ہمارے گیون فیکٹس ہوں گے اس کے خلاف چلے جائیں گے. تو جس چیز کو پریزیوم کرنے سے جو کنٹراڈکٹری رزلٹ آ رہا ہے تو وہ باطل ہو جائے گا, اور آٹومیٹکلی اس کی جو نگیشن ہے وہ ثابت ہو جائے گی. پروف بائی کنٹراڈکشن, اس کو آرگومنٹم ایز ایڈ ایبزرڈم یا دلیل خلف بھی کہا جاتا ہے. یہ ہم نارمل یہ مطلب میتھمیٹکس وغیرہ میں یوز ہوتی ہے دلیل. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ علمی یہ جو استدلال ہے یہ کوئی صرف اور صرف میتھمیٹکس کی اجارہ داری نہیں ہے, یہ کوئی دینی بندے کی اجارہ داری نہیں ہے. کوئی بھی علمی ایکٹیویٹی جب ہوگی وہ ان چیزوں پہ کھڑی ہوگی. بالکل. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے یہ 6 حقائق سمجھ لیے کہ شائع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے ہم نے کہا کہ جمع نہیں ہو سکتا ہونا اور نہیں ہونا, اور نہ مرتفع ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا کہ جو وجود ہے یا اس کا آغاز ہوگا یا وہ قدیم ہوگی. پھر ہم نے کہا
کہ لامتناہی کا عبور ہونا گزرنا محال ہے. پھر ہم نے کہا کہ عالم موجود ہے جو میرے حص میں آ رہا ہے, اس میں احوال ایونٹس رونما ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور چھٹا یہ کہ یہ جو ایونٹس والا عالم ہے ہمارے سامنے یا یہ حادث ہے یا یہ قدیم ہے. جب یہ 6 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی تو اب ہم دلیل حدوث کا ایک ورژن لکھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں عالم حادث ہے, اس کو کئی طرح سے ثابت کیا جاتا ہے. ہم اس کا ایک ورژن لے لیتے ہیں جو بہت مضبوط ہے. تو عالم حادث ہے, ہم کہہ رہے ہیں یہ 2 مقدمات کے اوپر کھڑا ہوا ہے. پہلا ہے لامتناہی کا عبور ہونا محال ہے یا گزر جانا محال ہے یا مکمل ہو جانا محال ہے لامتناہی کا. دوسرا, اگر عالم قدیم ہے تو یہ کسی خاص لمحے یا واقعے تک لامتناہی واقعات کے عبور ہو جانے یا مکمل ہو جانے کا نام ہے جو کہ محال ہے. بالکل. لہذا عالم کا قدیم ہونا محال ہے. پس ثابت کیا ہوا؟ عالم حادث ہے. کیا یہ کچی دلیل ہے؟ مطلب اگر یہ کچی دلیل ہے تو پھر ہمارے سارے علوم جو ہے میتھمیٹکس جیومیٹری بس یہ پھر ایویں ہی ہیں, کچی ہیں. اصل بات یہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اصل ناقدین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نا کچھ فطری استدلال ہے. نہیں تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو فطریت سے کیا مراد ہے, ہم یہ اولیات عقلیہ فطرت ہے. اس سے بھی زیادہ کوئی فطری چیز ہوتی ہے جس کے اوپر انسان کا علم, انسان کا یعنی ہونا نہ ہونا یہ وہ بدیہی جو چیز ہے انسان کی کہ جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ یہ قضیہ کہ شے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ سارے علم کی بنیاد ہے. یہ اتنا پرائمری ہے کہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی اس کو فرض کرنا پڑے گا. کیونکہ فرض کرے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہونے اور نہ ہونے کے درمیان بھی کچھ ہو سکتا ہے تو وہ کہیں گے اس پہ بھی سوال ہوگا, وہ جو درمیان میں وہ ہے یا نہیں. تو کہتے ہیں اس کو غلط ثابت کرنے اور اس کو ثابت کرنے ان اینی کیس آپ کو یہ لینا پڑے گا. اس سے زیادہ انڈیوبیٹیبل کوئی پریمس میرے پاس موجود نہیں ہے علم کا. تو ہم نے تو وہاں سے عمارت کھڑی کی ہے. اور یہ جو حضرات فطری استدلال کی باتیں کرتے ہیں ہم انشاءاللہ آگے ان سے پوچھیں گے کہ اپنی یعنی وہ مقدمات لے ہیں جو اس سے زیادہ بدی. اچھا, اس میں یہ بات اس وجہ سے اہم ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں یار تم لوگوں نے بدعت کا دعویٰ کر دی, کوئی دوسرا کے بدعت کا دعویٰ کر دے گا. لیکن ہم ایک یہ جو آپ نے بیچ میں کہا تھا نا کہ یہ اتنا بدی ہے کہ اس کو انکار کرنے پہ بھی آپ کو اس کو پریزیوم کرنا پڑتا ہے. یہ ایک بینچ مارک ہے. یہ بینچ مارک ہے کہ یعنی آپ کوئی بندہ کوئی گفتگو کوئی علمی گفتگو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اسی وجہ سے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کو ہم بدیہی چیزوں میں دیکھیں, خدا کے وجود کو بدیہی چیزوں میں ہم نہیں لے کے آتے. اسی وجہ سے کہ یہ کہہ دیں کہ خدا کا وجود فطری ہے یہ پرابلمٹک ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کسی کوئی بھی تھوڑا سا عقل و شعور رکھنے والا بندہ ہے یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. اچھا, اگر فطری سے مراد کوئی اس معنی میں لیتا ہے جو کہ ہماری روایت میں لیا گیا ہے کہ انسان پوٹینشلی استدلال کر کے بدیہی حقائق تک یہاں تک پہنچ جاتا ہے, اور یہ ان معنی میں غیر فطری نہیں ہے کہ انسان اس کو جان ہی نہیں سکتا یا انسان مخلوق ہونے کا کوئی اپنا تصور نہیں رکھتا. یہ ان معنوں میں غیر فطری نہیں ہے. یعنی فطرت سے مراد یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گویا یہ ایک انسٹالڈ چیز ہے. ہاں, انسان کے اس پر کسی استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے نا کہ دلیل حدوث وغیرہ پہ جو تنقید کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یار خدا کو ثابت کرنے کے لیے تم اتنی زیادہ صفات جو ہیں ان کو سیاہ کر رہے ہو, اتنی ذہنی صلاحیتیں اپنی صرف کر رہے ہو, وہ تو وجود ہی فطری ہے. یعنی گویا کہ ان کی پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ جیسے ہمارے ہاں ہونا نہ ہونا بدیہی قضیہ ہے, ان کے ہاں خدا کا ہونا ایک بدیہی قضیہ ہے, وہاں سے وہ سفر شروع کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو دعویٰ ہے نا ان لوگوں. اچھا دیکھیں, جیسے ہم نے کہا کہ لامتناہی واقعات کا عبور ہو جانا یا مکمل ہو جانا یہ محال چیز میں سے, کیونکہ یہ سیلف کانٹراڈکٹری چیزیں ہیں جو جمع ہو رہی ہوتی ہیں. لوگوں کو اصل میں سب سے زیادہ اسی کو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہوتی ہے دلیل حدوث کے اندر. اس میں ایک اور نقطہ یہ ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں نا کہ حوادث کا سلسلہ لامتناہی ہے, چلے جا رہا ہے پیچھے چلے جا رہا ہے, تو اس میں ایک تضاد یہ بھی ہے کہ ایک حادث کا وجود اور عدم دونوں ایک دوسرے سے مسبوق ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں یعنی حادث کس کو کہتے ہیں جو مسبوق عدم ہوتا ہے. تو اگر میں کہہ رہا ہوں یہ چلا جا رہا ہے تو ازلیت تو مسبوقیت کے خلاف ہے. یعنی ازلیت اس چیز کا نام ہے, قدیم کہتے ہی اس کے ہیں جس کی کوئی بگننگ نہیں ہوتی, جس کے پیچھے جو غیر مسبوق ہوتا ہے, جو کسی اور چیز کے پیچھے اس کی کچھ نہیں ہوتا. اب اگر حوادث کا سلسلہ بھی لامتناہی ہے تو مطلب کیا بن گیا کہ ہر چیز کا وجود اور عدم ایک دوسرے کے مسبوق ہے اور یہ ازل سے چل رہا ہے, جبکہ یہ تو ازل کے مفہوم ہی کے خلاف ہے.
کہ وہاں مسبوقیت وہاں پر بھی جاری ہے، جبکہ یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کئی طرح کے تضادات ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کچھ سوالات لوگ کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو الگ سے لے لیں گے. اور اگر کوئی بندہ اس کو توڑنا چاہتا ہے بہت آسان ہے، وہ لا کے اس میں گیپ دکھا دے. ہاں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہے نہیں ہے، وہ تیسری اسٹیٹ لا کے اسٹیبلش کر دے، اور یا وہ یہ دکھا دے کہ لا متناہی کا خارج میں وجود متحقق ہو سکتا ہے بغیر کسی تضاد کو لازم کیے بغیر. وہ یہ دکھا دے. مطلب یہ دلیل توڑنا بہت آسان ہے. ہم کہتے ہیں وہ یہ ثابت کر دے کہ جو انفائنائٹ سیریز چلی آ رہی ہے نا، یہ پاسبل ہے اور یہ مجھ تک ختم بھی ہو رہی ہے. یہ کیسے ہمیں سمجھا دیں آگے. اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت میرے خیال ہو جانی چاہیے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ عالم حادث ہے، یہ کس چیز سے متعلق ہے؟ اس کا سکوپ یعنی کیا ہے؟ عالم یعنی دیکھیں، آپ نے گفتگو میں بھی ایک بات کی تھی، میں اسی کو بس اسی کو دہرا دوں گا کہ زمان اور مکان کا جو بنیادی تصور ہے نا، اس کو اقوان بھی کر ہونا، یا اقوان جو ہے نا ہمارے ہاں کوئی چیز زمان اور مکان کا تصور ہے، اس کے یہ ہے جو چیز زمان اور مکان میں ہوگی وہ ہمیشہ باؤنڈ ہوگی، جس کو ہمارے ہاں علم کلام کی اصطلاح میں حدود جو کہتے ہیں نا، بس جو چیز حدود میں ہوگی وہ کبھی بھی انفائنائٹ نہیں ہو سکتی. یعنی گویا ہماری یہ جو دلیل ہے یہ حس کے اندر جو ہمارا وجود ہے یہ اس سے متعلق ہے، ہر وجود سے متعلق کنسیویبلی جو ہو سکتا ہے اس سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جس کو ہمارے ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں نا کہ کون الشیء فی الحیز، یعنی جو اسپیس کے اندر ہو، جو مکان کو گھیرتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہر وہ شے جو مکان کو گھیرتی ہے اس کے اوپر یہ اصول لاگو ہے کہ وہ انفائنائٹ ریگریس آف ایونٹس، اقوان اس کا نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک آخری بات اس زمانے میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل کے دور میں تو اس طرح کی دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو سائنس کے اندر بگ بینگ اور تھرمو ڈائنامکس کے قوانین نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ جو فزکس کے قوانین ہے یہ کہیں جا کے ایونچولی کسی ایک نقطے پر جا کے دھماکہ وغیرہ ہوا یا وہاں سے سٹارٹ ہوئے ہیں، تو اب تو بگ بینگ سے ثابت ہو گیا، تو اس تگ و دو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ایسی دلیلوں کی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ ٹھیک ہے سائنس ہماری مدد کر سکتی ہے، لیکن نا ہمیں میرے خیال سے جس طرح ہم ہر چیز پہ تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یعنی بہت زیادہ خوش ہو کے ان کو فوراً نہیں لے لینا چاہیے. مثلاً بگ بینگ کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا، وہ اس کے وہ ہوا اور یہ آسمان و زمین میں مثلاً آ گئے ہمارا سسٹم. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا جب تک اس کو کیا وہ قدیم تھا؟ دیکھیں ہمارا سوال بہت بیسک وہی رہے گا، جتنی کمپلیکسٹی لے آئیں آپ، وہ کہیں کہ وہ کوئی جوس تھا، آپ کہیں کہ وہ اینٹی میٹر تھا، واٹ ایور اٹ از، کیا وہ قدیم تھا یا حادث تھا؟ اگر کوئی آج آ کے کہے کہ وہ قدیم تھا بگ بینگ ہوا، اب مجھے بتائیں یہ بندہ جو یہ نظریہ رکھتا ہے تو وہ جو خدا کو ماننے والے ہیں یا مسلمان یا وہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں، کیا وہ اس بات پہ کبھی خوش ہوں گے؟ نہیں، یہ غلط ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں وہ حادث تھا، تو اب آپ نے اس پوائنٹ سے آگے ثابت کیا، اس پوائنٹ سے پیچھے کیا ہوگا، وہ پھر بھی سوال رہ جائے گا. تو اس وجہ سے بات یہ کہ ہمارے یہ بات نہیں کہ سائنس کو ٹھیک ہے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو وہ یہ بات کہہ رہی ہیں، لیکن ہمیں اپنی جس کو برہان کہتے ہیں اس کا سٹک رہنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ استدلال کی بنیاد کہاں کھڑی ہے. آج سے کچھ سالوں بعد یہ نظریہ تو کوئی پتہ نہیں ہے، اس پہ تنقید شروع ہو جائے گی اور یہ ختم ہو جائے، تو آپ کے پاس برہان تو اپنی موجود ہو. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان دلائل کو ہم ایز اے سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ کوٹ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن کہنا کہ ان کے بعد اب پرانی بحث بالکل غیر متعلق ہو گئی، اب ضرورت ہی نہیں رہے گی، اب تو سارے یہ مان رہے ہیں کیونکہ بگ بینگ آ گیا. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بگ بینگ کی تشریح میں ایک تو بہت سارے اختلافات ہیں، بعض لوگ اس سے پیچھے بھی چیزیں ثابت کر رہے ہوتے ہیں ون وے اور دی ادر، اور دوسری بات یہی ہے کہ یہ ایک اسٹل سائنٹیفک تھیوری ہو سکتا ہے کل کو نہیں آ جائے، پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے. تو یہ کہنا کہ اب چونکہ سارے لوگ اس کو مانے جا رہے ہیں اس لیے میں اسے کام چلا لوں، یہ تو کام چلاؤ ایک طریقہ ہے نا، اپنی دلیل تو نہیں چھوڑ سکتے. اور کیا بگ بینگ اس سے زیادہ قطعی حقائق پہ کھڑا ہے جو ہم نے پیش کی؟ اور دوسرا سارے مان رہے ہیں بات والی بات کیا ہوتی ہے اس میں؟ ہوتا یہ ہے کہ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں نا اس میں جو اس کو ایکسیپٹ، مطلب ایتھیسٹ ہیں کتنے، رچرڈ ڈاکنگ ہیں اور مختلف لوگ ہیں، وہ اس کا انکار تو نہیں کرتے نا، پھر بھی نہیں مانتے خدا کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ وجہ نہیں ہوتی کہ آپ نے صرف یہ مان لی تو نیسیسیٹیٹ کر، اور یہ مطلب میں مسلمان ہوں الحمدللہ خدا کو مانتا ہوں، دین کا طالب علم ہوں، لیکن میں صرف اس وجہ سے نہیں کہہ دوں گا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے. میں اس کے استدلال کو دیکھوں گا،
یہی دین کا مطالبہ ہے مجھ سے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ عقلی استدلال کو دیکھتا ہے. رچرڈ ڈاکنگ اگر کہہ دے کہ تم لوگ بگ بینگ کی بنیاد پر خدا کو ثابت کرو، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے، اس سے پہلے کیا تھا، تو کوشچن ٹھیک ہوگا نا اس کا، ہمارے اپنی روایت کے مطابق ٹھیک ہوگا اس کا کوشچن. اچھا، آخری نقطہ میرے خیال میں ایک اور جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم زیادہ تفصیلی گفتگو شاید وہاں کریں جہاں ہم خلق مستمر پہ بات کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں یہ اشارہ کافی ہے میرا خیال ہے یا ضروری ہے کرنا کہ یہ جو حوادث جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ عالم کے اندر حوادث رونما ہو رہے ہیں، ایک چیز جو نہیں تھی پھر وہ رونما ہو جاتی ہے، یہ جو سلسلہ ہے چلے آ رہا ہے، یعنی میرا ہاتھ یہاں ہے پھر یہاں ہے، تو یہ ایک واقعہ ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے، جب یہاں ہے تو یہاں نہیں ہے، تو یہاں سے یہاں آنا یہ ایک ایسی چیز ظاہر ہوئی ہے جو پہلے نہیں ہے. تو یہ جو اکوان کی سیریز ہے، ہم کہہ رہے ہیں انفائنائٹ نہیں ہے، اس میں سے ہر کون علت نہیں ہے کچھ بھی، اس میں سے ہم کہہ رہے ہیں یہ یہاں ہونا بھی افیکٹ ہے اور یہاں ہونا بھی افیکٹ ہے، اور یہ جو یہاں رکھنے سے جو آواز گونجی ہے یہ آواز بھی ایک واقعہ ہے جو خود ایک افیکٹ ہے، اور یہ میز یہاں جو موجود ہے یہ بھی ایک افیکٹ ہے. پوائنٹ میں ظاہر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ زاہد صاحب، ان کے ابو، ان کے ابو کے ابو 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 ابو، یہ جو پوری سیریز ہے واقعات کی، اس میں سے ہر چیز حادث ہے، اور حادث وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں آتا ہے، اور جو چیز عدم سے وجود میں آتی ہے یعنی نہیں ہوتی اور پھر ہوتی ہے وہ بائی ڈیفینیشن افیکٹ ہوتی ہے. اور اس کی بہت گہری امپلیکیشن ہے اس بات پہ کہ جب ہم عالم کے لیے محدث ثابت کرتے ہیں تو وہ اس کی نوعیت کیا ہے. ناظرین، یہاں ہم اپنی گفتگو کا آج اختتام کرتے ہیں. یہ جو ہم نے آپ کے سامنے آج ایک مختصراً ایک اصولی بات سامنے رکھی کہ عالم حادث ہے، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے، اس سے متعلق مسلم فلاسفہ جن کا یہ نظریہ تھا کہ عالم قدیم ہے، اور اسی کا ایک ورژن جو شیخ ابن تیمیہ کے ہاں پایا جاتا ہے جس کو قدم نوعی کہتے ہیں، یہ حضرات بہت سارے شبہات پیش کرتے آئے ہیں عالم کے حدوث سے متعلق. ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ان شبہات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے جس سے اس دلیل کی نوعیت انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گی کہ اس میں ہم نے کیا بات کہی ہے. یہاں ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. والسلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، دلیل حدوث کے ضمن میں ہم نے ایک پروگرام پیچھے ریکارڈ کیا تھا جس میں دلیل حدوث کے 2 مقدمات میں سے جو پہلا مقدمہ ہے اس پر گفتگو کی تھی. آج ہم اس کے دوسرے مقدمے پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر مفتی مشرف بیگ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اگر آپ یاد کریں تو دلیل حدوث کے 2 مقدمے ہیں، ایک یہ کہ عالم حادث ہے، اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ حادث کے لیے محدث ہوتا ہے، علت ہوتی ہے. تو آج ہماری گفتگو کا موضوع دراصل ہے حادث کے لیے محدث کا ثبوت کیسے ہوتا ہے. جو یہ 2 مقدمے ثابت ہوں، یعنی عالم کے لیے حادث ہے، حادث کے لیے محدث ہوتا ہے، تو اس کا لازمی طور پہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عالم کے لیے بھی حادث ہے. الا یہ کہ کوئی استدلال کی جو بنیادی فارمز ہیں جو ایونچولی ریڈیوس ہوتی ہیں بدیہیات عقلیہ میں، اس کا انکار کر کے سوفسٹائی بن جائے. تو مفتی صاحب، جیسے کہ ہم نے کہا کہ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اصول علیت پر، تو اس ضمن میں میرے ذہن میں 3 چیزیں آتی ہیں کہ جس پر آج ہمیں براڈلی اسپیکنگ گفتگو کرنی ہے. ایک یہ کہ اصول علیت کی بنیاد کیا ہے، یعنی کیسے یہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ جی حادث کے لیے محدث ہونا ضروری ہے. دوسری یہ کہ علیت کے مختلف تصورات کیا ہیں، یعنی مختلف نظریات کیا رہے ہیں خود ہماری تاریخ میں اور ماڈرن ٹائمز میں، تاکہ قاری کے سامنے ایک خلاصہ آ جائے اس حوالے سے. اور تیسری چیز یہ کہ جو علت ہم کائنات کے لیے ثابت کر رہے ہیں حدوث عالم سے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے خصائص کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے. تو ٹو بگن ود ہم پہلا سوال یہی لے لیتے ہیں کہ علت کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہونا ضروری ہے، کیسے جسٹیفائی ہوتی ہے، اور ہماری تاریخ میں اس حوالے سے کیا مختلف نظریات رہے ہیں، ذرا اس پر ایک مختصر بات ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اصول علیت کیسے جسٹیفائی ہوتا ہے، یا ہم لوگ جو دوسرا جو اس کا مقدمہ ہے، پریمس ہے کہ حادث کے لیے محدث ہے، اس کی گراؤنڈ کیا ہے، یعنی کیوں ہم یہ بات کہتے ہیں. تو ہمارے اس کے علاوہ سے مختلف نقطہ نظر ہیں ہمارے متکلمین کے ہاں. عام طور سے ہماری جو کلامی کتابیں ہیں یا جیسے قاعدہ نصیحت وغیرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ دوسرے اس مقدمے کو بدیہی قرار دیتے ہیں.
یعنی یہ ڈیمونسٹریٹ اس کی ڈیمونسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، منطق کی اصطلاح میں جس کو کہتے ہیں نا استدلال، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کو ہم حادث قرار دے رہے ہیں اور ایک وقت ہے کہ وہ موجود نہیں ہے اور وجود میں آئی ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ عدم سے وجود کی طرف جو آ رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے؟ کیا کوئی، یا تو یہی دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ کوئی غیر ہے اس کو جو اس کو وجود دے رہا ہے، یا بلکہ چلے تین بنا لیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو وجود دے رہی ہے، یا پھر یہ کہ وہ جس کو بعض لوگ اتفاق آؤٹ آف نتھنگ خود ہو گیا۔ تو یہ تینوں کانسیپٹس ایسے ہیں جو ایبسرڈ کانسیپٹ شمار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی میں ان کی بات کروں کہ جو اس کو بدیہی قرار دے رہے ہوں، کرے نہیں، یہ ممکن نہیں، کوئی ایک چیز خود موجود ہی نہیں ہے، وہ کیسے کسی چیز کو وجود دے سکتی ہے؟ یعنی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایک شے خود اپنا ہی کاز ہے تو یہ تو وہ تو معدوم ہے، وہ معدوم، مسئلہ یہ ہے کہ وہ معدوم ہے، تو معدوم خود عدم جو ہے وہ کیسے وجود کی بنیاد بن سکتا ہے؟ تو وہ تو رول آؤٹ ہوگا، ایسے ہی ہے۔ اور اگر وہ کوئی غیر ہے اس کی بنیاد، تو اس پر بھی یہی سوال ہوگا کہ وہ غیر جو ہے وہ عدمی ہے یا وجودی ہے۔ اگر عدمی ہے تو وہی بات ہوگی کہ وجود عدم سے قائم ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں، عقل قبول ہی نہیں کرتی۔ اور اگر وہ ثبوتی یا وجودی چیز ہے تو یہی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ عقل جیسے ہی کسی حادث کو دیکھے گی تو وہ لازماً اس چیز کو مانے گی کہ اس کی کوئی وجودی علت یا ثبوتی علت ہے۔ ویسے بھی وجود سے عدم، معدوم عدم سے وجود کی طرف آنا مطلب یہ ایک فعل ہے۔ اب یہ فعل کوئی پرفارم کر رہا ہے، مطلب اوبویسلی وہ معدوم نہیں ہو سکتا۔ اب ایک چیز خود معدوم ہے تو وہ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں یہ بدیہی چیز ہے، ان کے نزدیک یہ بالکل دو ٹوک بات ہے۔ اچھا، پھر بعض لوگوں نے اس کو نظری کہا، ہمارے ہاں معتزلہ وغیرہ نے اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ پہلی والی بات کی نیگیشن نہیں ہو رہی ہوتی اصل میں۔ تو ایک ماڈل، یعنی ایک انداز ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ یوں کہتے ہیں دیکھو اے متکلمین، دیکھو تم لوگ جب یہ کہتے ہو کہ عالم حادث ہے، پھر تم کہتے ہو کہ حادث ممکن ہے، اور ممکن کا مطلب ہے محتاج ہونا، تو پس ثابت ہوا کہ محتاج الیک وہ چیز جو جس کی ضرورت ہے، پس ثابت ہوا۔ تو جب وہ اس فارم میں اس کو پریزنٹ کر دیتے، اس مولڈ میں لے آتے ہیں، جو قیاس کا مولڈ ہوتا ہے اس کے اندر جب اس کو لے آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ نا بداحت نہیں رہی، بلکہ یہ ہم نے قیاس کا ذریعہ نظری بن گیا۔ یعنی ایک پہلے ہمارے پاس تصور آیا حادث کا، پھر ممکن کا، پھر احتیاج کا، پھر اس کی محتاج احتیاج الیہ جس کی طرف ہے اس کا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نظری چیز ہوگی۔ یعنی گویا کہ وہ گیپ، ایک سو ٹو اسپیک کے وہ ایک گیپ سا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اس وجہ سے ہمیں ماننا پڑ رہا ہے اگر کہ ان میں سارے قضایا نیسیسریلی ٹرو ہیں، بالکل، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان میں ایک کے بعد دوسرا اسٹیپ چونکہ انوالو ہو گیا، استدلال ہو گیا، یہ اس کو وہ بدیہی نہیں کہا، تو یہ پہلی طرح کی بات نہیں ہے۔ پہلے میں ایسا نہیں لگ رہا کہ اسٹیپس بس انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیے ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس انسان امیڈیٹلی، گویا یہ سارا پروسیس ہوتا ہے کہ انسان فوراً بس پہچان جاتا ہے کہ بھائی ایسا ہے۔ دوسرے والے جو ہیں یہ اصل میں مسلم فلاسفہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں اس میں اسٹیپس ہیں، تو یہ نتیجے کے اعتبار سے تو یعنی اگر ان میں آخری اسٹیپ پہ ان سے سوال اگر پوچھ رہی ہے، جو آپ نے آخری بات کی ہے کہ محتاج لے چاہیے اس کے لیے، اس کی کیا دلیل ہے، تو وہاں پر ان کو کہنا پڑے گا کہ یار یہ تو ایک بدیہی بات ہے، آپ اس پہ تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے یہ بوائل ڈاؤن ادھر، کیونکہ ان کا یہ جو بات ہے نا عالم حادث اور حادث ممکن ہے، اگر غور کیا جائے یہ وہ چیز ہے جو کہ دلیل حدوث کے پہلے مقدمے میں یہ اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے، یعنی وہاں پر جب ہم اسٹیبلش کرتے ہیں تو اصل میں ہم حادث اور امکان، احتیاج، یہ سب چیزیں وہاں کر چکے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں نا اصول فقہ میں جب اس پہ بحث ہوتی ہے، تواتر پہ بحث ہوتی ہے، تو تواتر سے وہ کہتے ہیں کہ قطعی علم حاصل ہوتا ہے، قطعی اور ضروری علم حاصل ہوتا ہے۔ تو بعض جو ہمارے تھے نا وہ کہتے ہیں نہیں اس سے نا استدلالی علم حاصل ہوتا ہے، وہ قطعی تو مانتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بیچ میں نا ایک اسٹیپ انوالو ہوتا ہے، اس طرح کی بحث آتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے نا معتزلہ کے ہاں خاص طور سے آتی ہے، وہ ان کا جو پرنسپل ہے قیاس الغائب علی الشاہد کا، یعنی یہ نظری کا دوسرا ماڈل بیان کرتے ہیں، نظری کا دوسرا ماڈل ہے کہ قیاس الغائب علی الشاہد کا جو ان کا پرنسپل ہے، کیونکہ وہ لوگ اس حوالے سے کافی اوپن تھے کہ ڈیوینٹی کے حوالے سے آپ چیزوں کو جانتے ہیں تو جو شاہد میں امور ہیں ان کی بنیاد پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ شاہد اور غائب سے مراد آپ لے رہے ہیں جو چیز حس میں آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ میننگز یا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یونیورسل ہوتی ہیں، وہ شاہد اور غائب کے ساتھ نہیں ہے، تو یہاں سے آپ وہاں پہ قیاس کر سکتے ہیں۔ تو گویا میں اگر ایک معنی شاہد کے تجربے کی بنیاد پہ حاصل کر لوں
تو میں غائب پہ لاگو کر سکتا ہوں. اچھا ابھی آپ نے جیسے کہا کہ یہ معتزلہ کا طریقہ تھا, تو ان کی جو فارم آف ریزننگ ہوتی تھی نا وہ یوں چلاتے تھے, وہ دراصل بندوں کے افعال پر خدا کے افعال کو قیاس کر لیتے تھے کہ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو میرے افعال ہیں وہ حادث ہیں, یعنی میرا ہاتھ یہاں آیا, اب یہ خود ہی نہیں آتا بلکہ ایک ارادہ کرنے والا ہے بندہ, انسان, یہ اس کی وجہ سے یوں ہو رہے ہیں. تو اگر انسان کے افعال کی احتیاج ایک انسان کی طرف اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ افعال حادث ہیں, تو اس سے اسٹیبلش ہو گیا کہ حادث کو محدث کی ضرورت ہے. میں نے اپنے افعال سے یہ پرنسپل اخذ کر لیا, یہ گویا ایک یونیورسل پرنسپل ہو گیا. پھر میں نے کائنات کو دیکھا کہ یہ کائنات جو ہے یہ بھی حادث ہے, تو اصول نکلا ہوا تھا کہ حادث کو محدث کی ضرورت ہے, تو لہٰذا اس کا مطلب ہے جیسے میرے حادث افعال کے لیے ایک محدث ہے, کائنات جو کہ حادث ہے اس کے لیے بھی ایک محدث ہے. یہ اصل میں وہ تمثیل کی صورت بنا لیا کرتے تھے کہ وہ حاضر سے یعنی شاہد سے ایک معنی اخذ کر کے اسی کو پھر آگے لاگو کر دیتے تھے. ہمارے متکلمین نے جو ہمارے اشعری ماتریدی انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا, آپ کو پتہ ہے اس طریقہ کار کو. اور دوسرا یہ کہ اس کو تھوڑی دیر ان کے سسٹم میں چونکہ یہ ایک پروویژن موجود ہے تو وہ اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں, لیکن یعنی اس پہ زیادہ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ گویا کہ یار اگر بداحت والے پہ کسی کو کوئی اعتراض بھی ہو جائے تو گویا کہ ہمارے پاس یہ بھی ایک ایونیو کھلا ہوا ہے, الٹرنیٹ ماڈل موجود ہے ان کا ہے. اس کے بعد یہ تو ہمارے مسلمانوں کے ہاں. اور آخری چیز یہ ہے کہ یورپ وغیرہ میں جب یہ امپیریسزم عام ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ امپیریسزم تو یہ کہتی ہے کہ انسان کے پاس علم کا جو سورس ایکچوئل ہے وہ ایکسپیرینس ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر لازمی طور پہ انہوں نے جہاں اور سارے کانسیپٹس کو انہوں نے جا کے لنک کر دیا ایکسپیرینس ہے, تو انہوں نے علت کے بارے میں بھی کہا کہ علت جو ہے وہ تجربے اور استقراء سے حاصل ہوتی ہے. تو یہ ایک وہ چیز تھی. پھر اس کے نتیجے میں جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ تجربے استقراء سے حاصل ہو رہی ہے تو پھر اس میں لوگ اٹھے, ہیوم جیسے آئے, انہوں نے کہا کہ اچھا تجربے میں کہاں سے حاصل ہو رہی ہے, ذرا اس پہ انگلی رکھ کے تو بتاؤ نا, کس چیز کا نام علت ہے, کس چیز کا نام علت ہے. ہمیں تو بس کنکرنسی نظر آ رہی ہوتی ہے, علت تو کوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی. یعنی ہاکی کا گیند سے لگنا نظر آتا ہے, پھر اس کے بعد گیند کا حرکت کرنا نظر آتا ہے, علت تو نظر نہیں, علت نظر تو کوئی نہیں آتی. تو اب ہیوم کا یہ ایکسپیرینس تجربہ, یہ جو بات تھی ظاہر ہے سائنس اڑ رہی تھی بالکل, یعنی اگر آپ انکنسسٹنٹ ہو کے چلتے رہے تو الگ بات ہے, لیکن سائنس اس سے اڑ رہی تھی. یعنی سائنس کی آبجیکٹو فاؤنڈیشن ختم کر دی, کیونکہ ہیوم آگے بڑھ کے پھر یہ کہہ دیتا ہے کہ علت صرف ایک نفسی میلان ہے کہ میں واقعات کی توجیہ بس عادتاً ایسے کرنے کا عادی ہوں اور اس سے جو ہے مجھے فائدہ ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل جب میں ماچس دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں پیٹرول پاس آ رہا ہے اس کا پورا گیلن, تو میں نے تجربہ کیا ہوا ہے کہ یار اس سے پھٹتا ہے اور میں مر جاتا ہوں, مجھے نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی ایک مفید چیز ہے, یہ نفسی عادت کہ میں چیزوں کو یوں ریلیٹ کرتا ہوں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ دیر از سم آبجیکٹو کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ آؤٹ دیئر بٹوین تھنگس. تو وہ ظاہر ہے وہ ساری فاؤنڈیشن اڑ جاتی ہے. وہ سائنس جس کا دعویٰ ہے کہ میں آبجیکٹو ہوں تو وہ انسانی خواہش بن کے رہ جاتی ہے, یعنی کچھ اور نہیں رہ جاتا. تو پھر اسی وجہ سے پھر کانٹ وغیرہ آئے, انہوں نے کہا اپنی طرف سے کوشش کی کہ اس گرتی عمارت کو سنبھالیں, تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں انسان کے ذہن میں کچھ کلیات ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو سولوشن بھی انہوں نے پیش کیا وہ خود پرابلمٹک تھا کہ آبجیکٹیوٹی کو ابھی بھی وہ نہیں کر پائے کہ انسانی ذہن کے اندر ہے یہ سارے کے سارے تو ڈبے ہیں, لیکن کیا خارج میں ہے نہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی سوفسٹائیت ہیوم کے ہاں پائی جاتی ہے کوزیلٹی کے مسئلے میں یا علم کی نوعیت کے مسئلے میں, وہ کانٹ بس زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب چونکہ ایک جیسے سبجیکٹ ہیں بس اس وجہ سے ہم مان لیں ہے سبجیکٹو وغیرہ, وہ اس کی یہ پرابلم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور شاید اسی وجہ سے ہمارے ہاں آپ دیکھیں جو شیخ مصطفیٰ صبری ہیں انہوں نے کانٹ کے بارے میں یہی کہا ہے کہ یہ انڈیا جو ایک گروہ گزرا ہے سوفسٹائیوں کا, ان کی طرح ہی کی باتیں کیا کرتے تھے یہ. بالکل چلیں یہ تو ایک اچھا ہے مطلب اوور آل تعارف ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پوزیشن اس میں بالکل کلیئر ہے کہ الیت کا پرنسپل بدیہی ہے, اس پہ کوئی سوال نہیں ہو سکتا, کیونکہ عدم سے وجود کے قیام کا کوئی مطلب نہیں, یہ الگ بات ہے. اچھا اب آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شے خود اپنی علت خود ہی ہو, کیا وہ کہے کہ ایک چیز دوسرے کی, دوسری تیسرے کی اور تیسری پہلے کی, ایک سرکولر ماڈل یعنی ہم بنا لیں, یا کہیں کہ چیزیں بس اتفاق سے ہو رہی ہوں, کائنات اتفاق سے ہو گئی ہو. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ایک چیز خود اپنی علت ہوگی تو وہ بات گزرے گی نا کہ وہ معدوم خود معدوم ہے, تو وہ کیسے علت, کیونکہ دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علت بن رہی ہے کا مطلب ہے کہ وہ عدم سے وجود میں لا رہی ہے اس کو. تو جب وہ عدم سے وجود میں لا رہی ہے کیا اس وقت وہ چیز کیا وجود میں آ گئی ہے,
اگر وہ وجود میں آ گئی تو تحصیل حاصل ہے، ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، تو معدوم ہی ہے، تو معدوم کیسے وجود کی طرف جا سکتی؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. جہاں تک اتفاق کی بات ہے، اتفاق کو ڈیفائن کیسے کریں گے آپ؟ ہاں اتفاق سے عام طور پہ نا ایک بڑی ایمبیگوس چیز مراد لیتے ہیں. یعنی سوال وہی ہے کہ اتفاق کسی عدمی چیز کو کہا ہے یا وجودی چیز کو کہا ہے جس سے کچھ ایسا ظاہر ہو گیا جس کو ہم ایکسپلین نہیں کر پائے. اصل میں ہوتا یہ کہ جب کوئی چیز ایسی ہو جائے نا جس کو ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یار یہ کیسے لنک ہوا، جیسے فار ایگزامپل ایک مکھی ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ چلی جائے، مجھے نہیں پتہ لگ رہا کیسے ہو رہا ہے ایسے، یا دو گاڑیوں کا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اتفاق ہو گیا. تو ہم اتفاق کو کسی وجودی حقائق کے اندر ان ایکسپلینیبل ڈیو ٹو مائی نالج لمیٹیشن میں کہتا ہوں یہ اتفاق ہے. تو ظاہر ہے وہ پریزیوم کر رہا ہے ایک وجودی فریم ورک کو پیچھے. تو اگر کوئی اتفاق سے مراد یہ لے رہا ہے کہ بالکل عدم سے کوئی چیز اتفاق سے آئے تو یہ اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. عدم کوئی شے تھوڑی ہے کہ آپ کہیں کہ عدم کوئی حقیقت ثبوت ہے اور اس سے کوئی چیز اتفاق سے آ گئی. یہ میرا خیال ہے یہ ایمبیگوٹی ہے. سرکولیرٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سرکولیرٹی کی بھی یہ پرابلم ہے. سرکولیرٹی کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے وہ کانسیپچولی کہ وہ چیز پھر وجود میں نہیں آ سکتی. یعنی وہ اے بی پہ ڈپینڈنٹ ہے اپنے وجود کے لیے اور بی اے پہ ڈپینڈنٹ اپنے وجود کے لیے. اس پہ نا بعض لوگ بڑی دلچسپ مثال دیتے ہیں کہ زید نے کسی نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے، تو اس کا میرا گھر جو ہے نا وہ عمر کے گھر کے ساتھ ہے. عمر سے کسی نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے، اس کا میرا گھر زید کے گھر کے سامنے ہے. اور تم دونوں کا گھر کہاں ہے، ایک دوسرے کے گھر کے سامنے ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کو کسی کا گھر بھی پتہ نہیں چل سکا اس کے اندر. یہ تو چلے علمی سطح پہ ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اے اس وقت پایا جائے گا جب بی پائی جائے گی اور بی اس وقت پائی جائے گی جب اے پائی جائے گی. یعنی وہی بات ہے آپ پہلے چڑھیں اور آپ پہلے چڑھیں. یہ سیلف کازیشن کی شکل بن جائے گی نا. دیکھیں فار ایگزامپل میں پوچھ رہا ہوں اے بی کا کاز ہے، بی سی کا کاز ہے، پھر میں کہوں سی اے کا کاز ہے. تو پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ علت معلول سے اونٹولوجیکلی اسپیکنگ، زمانی اعتبار سے نہیں ہم کہہ رہے، اونٹولوجیکلی اسپیکنگ پرائر ہوتی ہے. اب مطلب کیا بنا؟ اے بی سے پرائر ہے، بی چونکہ سی کا کاز ہے تو اے سی سے پرائر ہے. پھر میں نے کہا سی اے سے کا کاز ہے، تو مطلب یہ ہوا اے جو ہے خود اپنے آپ سے مقدم بھی ہے اور مؤخر بھی ہے. یہ تو بالکل ایبسرڈ بات ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی بنے گا کہ اے خود اپنا کاز بھی ہے اور اپنا ایفیکٹ بھی ہے. ان باتوں کا تو ظاہر ہے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ جب وہ سی کے تھرو واپس آیا تو اس کا مطلب سیلف کازیشن کی بات ہو گئی. سیلف کازیشن عدم سے تو کوئی چیز کا مطلب نہیں بنتا. یعنی پوائنٹ یہ ہوا کہ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں یہ مطلب ایبسرڈ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، جیسے ہی آپ ان کو کھول لیں ان کا مطلب مقرر کر لیں. اچھا چلیں، اس کے بعد اگلی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کی دو علتیں ہیں. تو کیا یہ ایک چیز کی دو علتوں کا کانسیپٹ یہ کیا کنسیویبل ہے؟ دیکھیں ہاں یہ مطلب بہت اچھا سوال ہے. اور ہمارے ہاں کلام کی کتابوں میں جہاں علیت کا باقاعدہ چیپٹر ہوتا ہے جس کے اندر اس طرح کی ساری چیزوں کو لیتے ہیں وہ. دیکھیں سوال یہ ہے کہ جس چیز کو دو علتیں کہا جا رہا ہے، مثلا میں کہہ رہا ہوں اے اور بی اسی کی کازز ہیں، یہی کہہ رہے ہیں. تو اب دو امکان ہیں، یا تو اے اور بی دونوں انڈیپینڈنٹ کاز ہوں گے سی کے، یا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، یعنی مستقل نہیں ہوں گے. اپنی ہر کوئی اپنی اکیلے حیثیت میں یا تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اگر دونوں اکیلے حیثیت میں کر سکتا ہے یعنی دونوں مستقل کاز ہیں، تو مطلب کیا بنا کہ اے ہو تو سی ہوگا، کیونکہ کاز تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس کے آنے جانے پر وجود اور عدم کسی چیز کا دائر ہو جاتا ہے. کہ اے ہو تو سی ہو، اے نہ ہو تو سی نہ ہو. تو مطلب کیا بنا؟ اے ہے تو سی ہے چاہے بی نہ ہو، کیونکہ اے سفیشینٹ کاز ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتا. اچھا اسی کا مطلب کیا ہوا کہ بی ہو اور اے نہ ہو تو بھی سی ہو سکتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ سی جو ہے وہ ایکچولی دونوں سے ہی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. جب میں یوں کہوں گا نا کہ ایک چیز کی دو علتیں ہیں اور وہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا مطلب میں کہہ رہا ہوں وہ دونوں سے آزاد ہو سکتے ہیں. تو دو مستقل علتوں کا تصور اصل میں ریڈنڈنٹ کر دیتا ہے دونوں کو، یا ایٹ لیسٹ کسی ایک کو مجھے ریڈنڈنٹ ماننا پڑے گا. اچھا اس ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دونوں مستقل علتیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علت دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے انڈیپینڈنٹ تامہ. دونوں مل کر ایک ایسی چیز بناتے ہیں ٹوٹیلٹی جو علت بنتی ہے. تو دو علتیں تو پھر بھی نہیں ہوئی، ایک ہی علت بنی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر ہم ذات باری اور اس کے ساتھ کوئی دوسری علت فرض کریں تو مطلب یہ بنا کہ پہلے مطابق اس کا مطلب ہے ذات باری ریڈنڈنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ دوسری چیز جس کو علت بنا لیا وہ خود ہی علت ہے. اور یا دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ذات باری سفیشینٹ نہیں ہے، یا وہ ریڈنڈنٹ ہے یا وہ سفیشینٹ نہیں ہے، یعنی اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے جس کے ساتھ مل کے وہ کام کرے تو مطلب افیکٹ دکھا سکتا ہے ورنہ نہیں. اچھا یہ بحث نا اس زمن میں بھی مطلب چلتے چلتے ایک تبصرہ اہم ہوتا ہے، میرا خیال ہوگا کہ عیسائیوں کے ہاں یہ بحث رہی ہے کہ
کہ چونکہ وہ ٹرینٹی کا ایک خاص مفہوم رکھتے ہیں اور اس کے اندر الوہیت کا بھی ایک پہلو پیدا کر دیتے ہیں ان کے بعض فرقے بالکل ایکسپلیسٹلی، تو ان سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ جو افعال ہو رہے ہیں کائنات میں، اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ایک علت کی طرف یا تینوں کی طرف؟ تو ان کو یہاں مشکل آتی ہے. اور بعض جدید لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہاں اوور ڈیٹرمینیشن ہو سکتی ہے. اچھا، کہ وہ مثال یوں دیتے ہیں کہ 2 آگوں کی، مثلا اگر میں 2 تیلیاں جلاؤں اور ایک ساتھ اس کو لگا دوں کسی کاٹن بڈ کے ساتھ، تو دونوں مل کر اس کو جلا رہی ہیں. تو وہ یہ کہنا کی کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو 3 نہیں ہیں ہمارے، یہ تینوں گویا مل کر جو ہے نا، یعنی اوور ڈیٹرمنٹ ایک ماڈل ہے کہ یہ تینوں کرتے ہیں. لیکن آپ اس جو ہم نے گفتگو کی ہے اس سے بڑے کلیئرلی واضح ہو جاتا ہے کہ اوور ڈیٹرمنیشن اصل میں کوئی چیز نہیں ہے. یا یہ کوئی ایک ریڈنڈنٹ ہے یا کوئی بھی علت نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک سوال وہی ہوگا کہ جو 1 ہے ان تینوں میں سے جو ہر ایک ہے، کیا وہ اپنی آزاد حیثیت میں وہ ایفیکٹ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر آپ کہیں کر سکتا ہے تو باقی 2 ریڈنڈنٹ ہو گئے، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں کر سکتا تو آپ گویا کہہ رہے ہیں کہ تینوں محتاج ہیں ایک دوسرے کے. جب تک وہ تینوں نہیں ملیں گے تو یہ صرف نام ہے، یعنی ایک خوبصورت سا نام رکھا ہوا ہے کہ اوور ڈیٹرمینیشن ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ 2 لوگ نا ایک بندے کو گولی مارے اور دونوں کی گولی سے وہ مر جائے، تو 2 کازز ہیں اور ایک افیکٹ ہے. اچھا، جبکہ کوئی ایک گولی انڈیپینڈنٹ بھی اس کو مار سکتی تھی. ہم کہیں گے کہ سوال یہی ہے کہ وہ ایک گولی انڈیپینڈنٹ مار سکتی ہے یا نہیں مار سکتی. تو یہ نا لفظوں کا ہیر پھیر ہے. اوور ڈیٹرمینیشن اٹ از نتھنگ ایلس. ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ کہ ان معاملات میں تو یہ فقہی اور قانونی معاملات ہیں، ان میں اور یہ جو ہمارے وجودی اور فلسفی یا کلامی ڈومین میں جب ہم بات کریں تو وہ بہت ڈفرینس آ جاتا ہے. نہیں، آپ وہاں پر بھی دیکھیں نا، وہاں پر بھی کوئی ایک علت تو نہیں ہوتی. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جب انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے اس کے بعد ایک پروگرام میں شبہات پر، اس سے واضح ہو جائے گا کہ علت تو ایک ہی ہوتی ہے اور یہ ملٹیپل حوادث کو تو ہم علت مانتے ہی نہیں ہیں. بہرحال مطلب یہ ایک میں نے سوچا کہ یہاں پر ایک یہ بات واضح ہو جائے کہ جب ملٹیپل کازز کی بات آئی ہے تو ہم اس کو لے لیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ علت کی ہم کر رہے ہیں تو علت کی پراپر ہم نے طے کر لیے کہ اس پریمس میں کہ ہمیں محدث چاہیے حادث کے لیے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ محدث خود کسی مرحلے پہ حادث ہو اور پھر وہ آگے جا کے کسی کے لیے بن جائے؟ ایک تو یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حادث ہی علت ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حادث علت کسی دوسرے حادث کے لیے، حادث یا حادث پی کے لیے علت بن جائے. اور پھر اس حوالے سے ہی کہ جب آپ جواب دیں تو یہ بھی واضح کر سکتے ہیں کہ دلیل حدوث اور دیگر مطلب جیسے ہمارے ہاں دلیل حدوث ہے تو اور بھی کاسمولوجیکل آرگومنٹس عیسائی دنیا میں بھی رہے ہیں، مختلف رہے ہیں، تو ان میں بھی کوئی فرق ہے اس حوالے سے؟ جب میرے خیال ہے اس میں دو سوال آپ نے جس طرح کیا نا، پہلے ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ کیا حادث یعنی the one that begins to exist وہ علت ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حادث کا کنسیپٹ ہی علت ہونے سے ابا کرتا ہے، اس کو ڈینائی کرتا ہے. دیکھیں حادث وہ ہے جو عدم سے وجود میں آیا ہے، تو وہ تو ہوتا ہی محتاج ہے نا، وہ بائی ڈیفینیشن محتاج ہے کہ وہ نہیں ہے اور ہو. ٹھیک ہے، تو جو نہیں ہے اور ہوا وہ محتاج ہے، اور محتاج علت نہیں ہوتا اپنی ذاتی ایسنس کے اعتبار سے، وہ ہوتا ہے ایفیکٹ. یعنی جب میں حادث کو سوچوں گا اپنی ذات کے اعتبار سے تو اس کی صفت ذاتی کیا بنے گی جو اس کو ڈیفائن کرنے والی ہے؟ وہ علت ہونا نہیں ہے، وہ مؤثر ہو. علت کا مطلب ہوتا ہے مؤثر ہونا، جو کسی دوسری چیز کو کی توجیہ بنے. تو خود اپنی توجیہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ اپنی توجیہ کے لیے اپنے سے خارج میں ایک محدث کا محتاج ہے. تو پہلی بات یوں سمجھنی چاہیے کہ جب بھی میں کسی وجود کو سوچتا ہوں تو سب سے پہلے میرا ذہن سوچے گا اس کے بارے میں کہ وہ واجب ہے یا ممکن ہے، محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے. جب محتاج کا تصور آ جائے گا پھر اس کے بعد وہ یہ سوچے گا اس کی علت کیا ہے. تو حادث تو محتاج ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حادث کے تصور کے ساتھ علت کا تصور نہیں آئے گا. اچھا، اب آپ یہاں نا وہ نہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ تو بات آپ کی میں سمجھ گیا. آپ دیکھیں ایک حالت حدوث ایک حالت بقا ہے. آپ کی آرگومنٹ جو حالت حدوث سے تو ریلیونٹ ہے کہ ظاہر حالت حدوث کا مطلب بھی وہ وجود میں آ رہا ہے، ظاہر اس وقت وہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو بقا حاصل ہو چکی ہے. اب وہ آگے جا کے ہمیں مشاہدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے چیزوں کا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ بڑا دلچسپ اچھا سوال ہے. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حادث ہوتا ہے جو ممکن، یعنی ممکن وہ ہوتا ہے جو وجود اور عدم دونوں کی جانب مساوی نسبت رکھتا ہے. صحیح ہے. اور اس کو اصل میں ترجیح کے لیے کسی وجہ ترجیح چاہیے، کوئی پری پونڈرنٹ چاہیے جو دونوں میں سے کسی ایک جانب کو کیا کرے
ترجیح یافتہ کر دے. صحیح ہے. اس وجہ ترجیح کا نام علت ہے جو ممکن کی اس احتیاج کو بجھا دے کہ وہ عدم یا وجود میں سے کسی ایک جانب پریفرڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب جب وہ عدم سے وجود میں آیا لمحاتی، آپ سوچیں کہ کوئی شے نینو سے بھی نینو سیکنڈ کے لیے عدم سے وجود میں آئی، کیا وہ خود اپنے بقا کا گراؤنڈ اپنے اندر رکھتی ہے؟ نہیں، وہ اب بھی حادث ہے، وہ اب بھی محتاج ہے. اور پھر وہ پلٹ کے دیکھ رہی ہے اپنی علت کی طرف کہ اب وہ اس کو دوبارہ خلق کرے، اس کو دوبارہ وجود دے. اگر علت اس کو دوبارہ وجود دے گی تو وہ برقرار رہے گی. اگر علت اس کو دوبارہ وجود، آپ امیجن کریں کوئی شاید لمحاتی طور پہ آئی اور میں کہوں علت ختم ہو گئی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی ہم کیسے فرض کر لیں کہ وہ اب آنے کے بعد نا اب وہ یعنی وہ محتاج ہی نہیں رہی، جو کہ اس کی صفت ذاتی ہے، حقیقت ہے. اب وہ محتاج ہی نہیں رہی، تو جب وہ محتاج ہے تو وہ لمحے کے طور پر آنے کے بعد پھر محتاج ہے، اور علت ختم کریں گے تو وہ معدوم ہو جائے گی. تو ایک لمحے میں وجود پذیر ہونے کے بعد پھر دوسرے لمحے میں وجود پذیری کے لیے یا وجود رہنے کے لیے وہ پھر علت کی محتاج ہے. تو یہی تو وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خلق مستمر، کنٹینیوس کریشن، کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے آراز کو، مطلب چلے میں ٹیکنیکل لینگویج کو چھوڑ دیتا ہوں، ہر لمحے کائنات کو، ہر لمحے شے کو خلق کرتے ہیں، اور یہی راز ہے اس شے کی بقا کا. یعنی بقا از نتھنگ بٹ ریکریشن آف بائی گاڈ. یہ نہیں کہ کوئی چیز بقا ہو جاتی ہے، اب اس کے اندر گویا ایسا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ خود بخود گرو کر سکتی ہے اور اس کو اب علت کی احتیاج نہیں رہ گئی. تو یہ میرا خیال ہے اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ حادث کسی بھی فارم میں علت نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ یعنی کنکرنٹزم کا جو ماڈل ہے وہ بھی کنسیویبل نہیں. ہم نے دیکھ لیا کہ علت ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، اور حادث کو جب ہم نے مان لیا کہ ظاہر ہے ہمارا وہ ماڈل تو نہیں ہے کہ حادث آیا اور پیچھے رب نہیں رہا، رب تو ہے. اور وہ حتیٰ کہ ہم جن لوگوں نے یہ بات کہنے کی کوشش بھی کی تھی کہ مجموع علتین قدرتین وغیرہ کی بات کی، وہ بھی حادث کی قدرت کو انڈیپینڈنٹ نہیں کہتے تھے، وہ ہمیشہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے رب پہ پیچھے. ہاں یہ ان لوگوں کا ماڈل ہے. یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ جو ہمارا یہ نظریہ جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ دو یعنی خدا کی عطا سے تاثیر مان لیں، اس کو ہم انشاءاللہ الگ سے گفتگو کرتے ہیں. یہاں جو سمجھنے کی بات ہے علیت کی بحث میں کہ حادث جو ہے وہ وجود میں آنے کے بعد پھر دوبارہ محتاج ہی ہوتا ہے. اب سامنے والا کو پلٹ کے کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس کے اندر تاثیر مان لو. سوال وہ جو آپ نے ہیوم کی بات کی تھی نا، ہمارے متکلمین کے ہاں آپ کو پتہ ہے یہ بحث پہلے سے موجود ہے کہ تاثیر تو نظر نہیں آتی. وہ اصل میں اس کانٹیکس میں لاتے تھے کہ تم نے یہ تاثیر کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے؟ صرف اقتران کا. تو اقتران کی توجیہ کے لیے نہ حس میں کوئی چیز آئی. اگر تم کہو یہ کہ یہ ریشنل نیسیسٹی ہے تو ریشنل نیسیسٹی بھی نہیں ہے. ریشنل نیسیسٹی تو یہ ہے کہ یہ تو حادث ہے، اس کی تو صفت ذاتی یہ ہے کہ یہ حادث ہے، یہ معلول ہے، یہ ایفیکٹ ہے، تو کیوں مانا جائے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے، آپ نے بلا وجہ میں بلا دلیل جو ہے چیزوں کے اندر تاثیر مان لی ہے. تو مطلب ان کا ماڈل بڑا زبردست ہے، یعنی جو ہمارا اوکیجنلزم جس کو کہتے ہیں. تو جب مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ حادث معلول ہوتا ہے اور پوری کائنات حوادث کا مجموعہ ہے، صحیح ہے، اس کا مطلب ہے علت کائنات میں نہیں ہے، علت کائنات میں نہیں ہے، بالکل وہ اس سے ماورا ہے. یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علت ہونے کے اندر زمانی ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ جو چیز زمانی ہوتی ہے، مکانی ہوتی ہے، وہ معلول ہوتی ہے کیونکہ وہ اسپیسیفائڈ ہو جاتی ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. آپ نے بات کی ایکواناس وغیرہ کے ماڈل پہ. اصل میں سینٹ ایکواناس ہوں یا کوئی اور ہوں، دے ور ایکچولی انسپائرڈ بائی ابن سینا اور ابن رشد. ان کے اصل میں ماڈل ہیں. یہ حضرات چونکہ ارسطو سے متاثر تھے. اب ارسطو کا تصور یہ ہے کہ چیزوں کے اندر تاثیر ہے، وہ پوٹینشیلٹی کے قائل تھے. انہوں نے بھی یہی فرض کر لیا کہ اچھا یہ چیزیں جو ہیں مجھے نظر آتی ہیں کہ جی آگ اور روئی کے ملاپ سے جو ہے آگ جلتی ہے، گویا آگ کے اندر کچھ ایسا ہے کہ وہ جلاتی ہے اور اس سے جدا نہیں ہو سکتا، وہ اس کی ذاتی صفت ہے. یعنی ماہیات کی ذاتی پوٹینشیلز کی باتیں کرتے تھے یہ حضرات. تو یہ اصل میں جب اپنی کاسمولوجیکل دلیل بناتے ہیں نا خدا کے لیے، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ایک معلول کے لیے ایک علت، اس علت کے لیے پھر پیچھے علت، پھر علت، یعنی وہ یوں سیریز چلاتے ہیں. علتوں کی ایک سیریز ہے جو چلے جا رہی ہے، اور اس کے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ساری علتیں ممکنات کی سیریز بنا رہی ہیں تو آخر میں ضروری ہے کہ ایک واجب الوجود ہو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی جو علتوں کی سیریز ہے نا، جو ان کی سیریز ہے وہ علتوں کی سیریز ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی سیریز ہے. جو ہمارے متکلمین جس سیریز کی بات کرتے ہیں نا، وہ حوادث کی سیریز ہے، وہ سارے ایفیکٹس ہیں.
کوئی ایک دوسرے پر وہاں مؤثر نہیں ہے، بلکہ ہر چیز براہ راست اللہ تعالیٰ خلق فرماتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، وجہ یہ ہے کہ حادث بائی ڈیفینیشن افیکٹ کو کہتے ہیں. جو کہتا ہے کہ نہیں وہ کاز ہو سکتا ہے، وہ دلیل لے ہے کس طرح کاز ہوتا ہے، ہم سننا چاہیں گے اس کی دلیل. تو مطلب میرے خیال میں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہی اصل توحید ہے کہ فاعل واحد اللہ کو مانا جائے، لا فاعل الا اللہ، لا مؤثر الا اللہ، لا موجد الا اللہ. ابھی میں لا موجودہ الا اللہ والی اس گفتگو کی طرف نہیں جا رہا، لیکن موجد صرف اللہ تعالیٰ ہے، مؤثر صرف اللہ تعالیٰ ہے. اب وہ اس کے بعد آگے اس طرح آپ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سیکنڈری کازیلٹی کو یوں تھیورائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ تاثیر بھی دے دیں اور ساتھ خلق بھی کرتے رہے. تو اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کتنا کنسیویبل ہے، لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا چلے، میں اسی ضمن میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. چلے ہم نے یہ مان لیا کہ علت ہونا ضروری ہے حادث کے لیے، اور حادث خود علت نہیں ہو سکتا، اس لیے ماننا ہوگا. اور یہ تاثیر کا نظریہ بھی کوئی جواز ہی بھی نہیں ہے ماننے کا، تو ماننا ہوگا کہ یہ کنٹینیوس کریشن کی ایک صورت بنے گی کنسسٹنٹلی اسپیکنگ. اس علت کی کچھ صفات کے بارے میں ہونی چاہیے. کیا یہ موجب ہے، کیا یہ مختار ہے؟ یعنی حادث سے جو علت ثابت ہوتی ہے وہ کس نوعیت کی؟ اصل میں بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ متکلمین کے ماڈل سے اگر ہم یہ لے بھی لینا کہ بھائی اچھا بھائی یہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، تو وہ تو بس گویا ارسطو کا جیسے تصور تھا نا علت اولا، وہ ثابت ہوا. قرآن کا خدا تو اس سے ثابت ہی نہیں ہوا، یا جس کو ہم پرسنل گاڈ کہتے ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہوا. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ ہاں، مطلب پہلے میں یہ کہ آپ نے جب شروع میں گفتگو میں 3 اس کے بنائے تھے ہم ڈسکس کریں، تو تھرڈ ون جو تھا وہ یہ تھا کہ خصائص کیا ہوں گے. تو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم لوگ دلیل حدوث میں جب رب کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں تو کائنات سے چلتے ہیں کہ یہ کائنات اصل میں ایک حادث یعنی ایک فعل ہے، اس کے پیچھے میں ایک فاعل یا ایک محدث کی ضرورت ہے. تو اب کوشچن یہاں پر ہی خود بخود لاجیکلی ریز ہوتا ہے کہ وہ جب ہم نے ضرورت کی بات کی ہے تو ہمیں کس قسم کی علت اور کس قسم کے گاڈ کی ضرورت ہے. کیا واقعی میں ایک فعل جو ہے، کوئی مانتا ہے ایسا کہ کوئی بھی فعل جو ہے وہ ایک ایسی ذات سے ہو جائے جس میں نہ علم ہو؟ مثلاً یعنی کیا کوئی فعل کنسیویبل ایسا ہے کہ مجھے علم نہیں ایک چیز کا اور میں وہ کام کر لوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ایکشن کی لازمی تھیوری ہے. تو اسی وجہ سے دلیل حدوث جو ہے وہ جس خدا کو یا علت کو ثابت کرتی ہے اس میں کم از کم ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ 4 صفات ہونی چاہیے. اس میں علم ہے، اس میں قدرت ہے، اس میں ارادہ ہے، اور اس میں حیات ہے. یہ بحث ہوتی، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پرسن گاڈ ثابت نہیں ہوتا تو خدا جانے وہ کیسے؟ نہیں، یہ سوال یہ ہے کہ آپ کیسے انسسٹ کر رہے ہیں کہ حادث کے پیچھے جو محدث ہوگا، یعنی جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہے اس کی علت ارادہ ہوگی. یہ کیسے آپ نے کہا؟ ارادے کو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ارادہ؟ ارادہ کسے کہہ رہی ہیں آپ؟ ارادے کا مطلب پریفرنس ہے نا، ایک چیز کو دوسری چیز پہ ترجیح دینا. تو یہ جو ترجیح دینی ہے، اب ہم ایک طرف یہ ارادہ ہے، دوسری طرف وہ حادث ہے جس کی بنیاد پہ ہم رب تک پہنچ رہے ہیں ابھی نا، کیونکہ کائنات علامت ہے رب کی، وہ عدم سے وجود میں آیا ہے. تو اب آپ دیکھیں عدم سے وجود میں آیا یعنی پہلے معدوم تھا اور پھر اس کو ایک دوسری اسٹیٹ پریفرڈ ہو گئی اور اس کو وجود میں آ گیا. اچھا میں یوں نہیں کہوں گا اسٹیٹ، کیونکہ کوئی اسے یہ نہ سمجھ لے کہ معدوم میں کوئی چیز نہیں، مقصد ہے کہ وہ آ گیا. اب ادھر دیکھیں رب نے ارادہ کیا تو بالکل کمپیٹیبل ہے اس میں. یعنی ارادہ در حقیقت نام ہے ترجیح قائم کرنے کا. ارادے کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے، ارادہ از دا نیم آف ترجیح. ایسا ہی ہے. جو 2 ممکنات میں سے جس کے ساتھ قدرت بطریقے، اچھا میرا خیال ہے پہلے یہ نا یہ کنسیپٹ سمجھ لینا چاہیے. قدرت کا مطلب ہوتا ہے یعنی قدرت وہ چیز ہے جو ممکنات کی دونوں سائڈز کے ساتھ بطریقے ایکویلٹی لنک ہوتی ہے. اور ارادہ وہ چیز ہے جو قدرت کو کسی ایک جہت کے ساتھ متوجہ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ عالم حادث ہے، یعنی یہ نہیں تھا ہو گیا، تو یہ ممکن ہے. یہ محتاج ہے کس چیز کے لیے کہ وجود اور عدم کے درمیان ترجیح قائم کی جائے. تو وہ جو ترجیح قائم کرنے والی چیز ہے اسی کو ہم ارادہ کہتے ہیں، کیونکہ ارادہ نام ہی ترجیح کا ہے. یعنی کوئی نیسیسیٹیٹنگ کاز نہیں ہے بلکہ وہ ارادہ. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آپ اسے ارادہ کیوں کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے بھائی ارادہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں.
ارادے کا مطلب ہی ترجیح قائم کرنا ہے. تو وجہ ترجیح از اکول ٹو علت از اکول ٹو ارادہ. یعنی میرے خیال میں یہی وہ لنک ہے. اور جب ارادہ آئے گا, یعنی جب میں نے کائنات کو دیکھا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کسی نے ارادہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ترجیح قائم ہوئی ہے. جب ارادہ پہچان لیا تو ارادہ بدون قدرت کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ارادہ قدرت کو پریزیوم کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں ترجیح عدم سے وجود, اور پھر وہ جو بھی آپ نے اس سے پہلے خلق مستمر کی بات کی, جس کو ہم یعنی بقا جو ہوتی ہے, تو آپ دیکھیں کہ ایک چیز عدم سے وجود میں آئی اور پھر اس کا باقی رہنا, یعنی مستقل اوور ٹائم اس کی جو کنٹینیوٹی ہے, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کر رہے. یہ تو سب مانتے ہیں نا, حتیٰ کہ جو سیکنڈری کازیلٹی کو لے بھی آتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ رب کا جب تک ارادہ ہے تو ٹھیک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا وہ چیز ختم ہوگی. تو اس کا مطلب ہے وہاں اس وقت بھی اللہ رب العزت کا ارادہ وابستہ ہو رہا ہے کہ یہ چیز باقی رہے. اور پھر یہ کہ انسان کے ساتھ اتنی ساری چیزیں وابستہ ہیں. مثلا 2025 میں ایک پیدا ہوا ہے, کوئی ایک 2000 میں پیدا ہوا ہے, یہ کس بنیاد پہ ہوا ہے؟ فلاں والدین کے پاس پیدا ہوا, اس کا رنگ کیا ہے, اس کی نسل کیا ہے, اتنے سارے پیرامیٹرز ہیں جس میں سب میں ترجیح قائم ہوئی, کیونکہ یہ سارے کے سارے متضاد چیزوں میں سے ایک کا جو چناؤ ہوا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے. گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کائنات کی جو علت ہے حادث, یعنی حادث کی جو علت ہے وہ کم سے کم 3 سوالوں کا جواب دے گی. وہ اس کے عدم سے وجود کی توجیہ بنے, اس کی ڈٹرمنیشن, بالکل, اور جو اس کو تخصیصات لاحق ہیں. مثال کے طور پر اس کو زمانی اور مکانی, جو مثلا کوئی پہلے ہے, کوئی بعد میں ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, اور ایک دفعہ وجود کے بعد پھر وہ باقی ہے, ایسے ہی ان سب کی توجیہ کرنے والا ہو. اور چونکہ یہ سب معلول ہیں تو دے آر آل دا ٹائم لوکنگ فار اے کاز. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جو ان سب کو ایکسپلین کرے, یہ سب تخصیصات کو ایکسپلین کر دے, وہ ارادے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ارادہ ہی نام ہے ترجیح قائم کرنے کا. یعنی اور کسی طریقے سے, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپلینیبل نہیں ہے بدون ارادہ یہ سارے پرابلم. گویا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو حادث کے لیے علت ہے وہ ارادہ ہے, اور ارادہ پریزیوم کرتا ہے قدرت کو, کیونکہ قدرت کے بغیر ارادہ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ایسے چاہے تو ادھر ترجیح دے, چاہے تو ادھر دے, جب تک آپ یہ معنی نہیں لائیں گے تب تک ارادے کا کوئی مطلب نہیں ہے. صحیح ہے. اور قدرت جو ہے بدون علم کا کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی ارادہ پریزیوم کرتا ہے نالج اور قدرت کو, کیونکہ ارادہ قصد کرنے کا نام ہے. تو جب کوئی کریٹر ہوگا, یعنی اسی کو ہم کہتے ہیں, یعنی یہی کریٹر کا تصور ہے, بالکل, کہ اس کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں, اور یہ ساری صفات حیات کے بغیر کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. تو یہ 4 صفات یعنی بالکل اسٹریٹ فارورڈلی دلیل حدوث سے نکلتی ہیں. اچھا, اب تک کی جو ہم نے ساری گفتگو کی ہے, دیکھیں اس سے پھر یہ, یعنی اگر کوئی اب یہ کوشچن کر لے کہ ٹائم اور اسپیس کے اندر جو حوادث کے اندر جو ہمیں ترتیب, یہ جو ہم نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ جو ہمیں اپیرنٹلی نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس کو جو علت کہا جاتا ہے, تو اس کی پھر جو ہماری لینگویج میں تو ہم علت کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تو مطلب پھر آگ علت ہے, پیناڈول کھانا علت ہے, درد ختم ہو رہا ہے, ہمیں زندگی میں فیل اس کی بنیاد پہ چل رہے ہیں. مطلب بارش ہوتی ہے تو مطلب نظر آتا ہے, بادل آئے تو میں چھتری لیتا ہوں, آبویسلی زندگی اس پہ کھڑی ہے. تو کیسے کیسے مطلب اس کو جو علتیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ ہاں, یہ بہت اہم سوال ہے, اور یہ متکلمین کے نظریے کی ایک بہت یعنی اہم جزو ہے جس کو سمجھنے میں لوگوں کو مشکل آتی ہے. دیکھیے, اور اس سے نہ سمجھنے سے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کازیلٹی کا انکار کر دیا. حالانکہ متکلمین آپ دیکھیں وہ تو سب سے زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ کاز ہوتا ہے, کاز کے بغیر اتفاق وغیرہ کسی چیز کو نہیں لیتے. لیکن علت کا جو لفظ ہے نا, یہ 2 معنی میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کا حقیقی معنی, اور ایک ہوتا ہے مجازی معنی. حقیقی معنی کا مطلب ہے مؤثر ہونا کسی چیز کا, ایک چیز دوسرے کے اوپر اس طرح اثر ہو کہ وہ اس کے ہونے اور نہ ہونے کی توجیہ بن جائے, اس کی تخصیصات کی توجیہ بن جائے. ہم نے کہا وہ ارادہ ہوتا ہے. ایک ہے اس کا مجازی معنی. اچھا, مجازی معنی کا مطلب ہے کہ میں کسی چیز کو کسی چیز کی نشانی سمجھتے ہوئے اس کے لیے وہی لفظ بول دیتا ہوں جو اصل میں کسی اور چیز کے لیے تھا. جیسے ہم کہتے ہیں ہانڈی ابل رہی ہے, وہ ہانڈی تو ظاہر ہے نہیں ابل رہی ہوتی, ہم ہانڈی کے اوپر وہ لفظ بول دیتے ہیں جو اس کے اندر ہوتا ہے. صحیح ہے, مجاز. یہ مجاز, یعنی مجاز اس طرح لینگویج میں ہی بولا جاتا ہے. یہ جو چیز میں چیزوں میں ربط دیکھتا ہوں, مجھے یہ بات دلیل سے معلوم ہو گئی کہ یہ ساری چیزیں حوادث ہیں. عقل نے اس بات کو پہچان لیا. جب عقل نے اس چیز کو پہچان لیا کہ یہ سب حوادث ہیں, تو وہ یہ بھی پہچان گئی کہ ان سب کے اوپر کوئی ایک مؤثر ارادہ ہے. صحیح ہے. اب عقل سوال کرتی ہے کہ ان کی جو باہمی ترتیب مجھے نظر آ رہی ہے,
ان کی کیا نوعیت ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ اصل میں ایک دوسرے کے لیے علامت کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ایک صاحب ارادہ ایک خاص ترتیب سے اپنی عادت کی وجہ سے ایک خاص ترتیب سے انہیں ظاہر کرتا ہے، اور اس خاص ترتیب سے میرے اندر یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ گویا یہ چیز جو ہے نا اس پر مؤثر ہو گئی، حالانکہ میں جانتا ہوں دلیل سے کہ یہ اس پر مؤثر نہیں ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ صاحب ارادہ نے اس کو نشانی بنا دی ہے کہ میں اپنی تاثیر جو ہے اس ترتیب سے دکھاؤں گا کہ پہلے میں یہ ظاہر کروں گا پھر آگے اگلی چیز ظاہر کروں گا۔ اس کی مثال سمجھنے میں بالکل یوں ہے کہ اگر میں ہائی وے پہ سفر کروں، موٹر وے پہ، تو آپ نے دیکھا کہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ جی اتنے کلومیٹر کے بعد ریسٹ ایریا آئے گا۔ فرض کریں ایک بورڈ لگاؤ ریسٹ ایریا 2 کلومیٹر، پھر 2 کلومیٹر کے بعد ریسٹ ایریا آ جائے، صحیح میں کہوں گا دلچسپ چیز ہے۔ پھر فرض کریں میں اور سفر کروں، پھر مجھے اسی طرح نظر آئے ریسٹ ایریا 2 کلومیٹر پھر ریسٹ ایریا ہو، اور میں کئی ہزار کلومیٹر کے سفر میں یہ ترتیب یوں ہی دیکھوں، ریسٹ ایریا 2 کلومیٹر، تو کیا میں اس سے یہ انفر کرتا ہوں کہ ریسٹ ایریا کا بورڈ یہ مؤثر کے معنی میں کاز ہے ریسٹ ایریا کے وجود کا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہائی وے اتھارٹی کی یہ عادت ہے کہ وہ ایسے فعل سر انجام دیتی ہے کہ اس نے پیسنجرز کی آسانی کے لیے کسی بھی لیے یہ کیا ہے کہ اس نے ایک نشانی مقرر کی ہے کہ میں ریسٹ ایریا سے پہلے ایک نشانی مقرر کی ہوئی ہے، بورڈ آئے گا تاکہ تم وہاں پہنچ جاؤ۔ صحیح، یہ تو آسانی ہے نا، یہ تو نشانی ہے، تو یہ مؤثر نہیں ہے۔ اسی معنی میں پیناڈول اور درد، پیناڈول میں ایسا کچھ نہیں ہے، کھانے میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو بھوک مٹا دیتا ہے از خود، بلکہ یہ ایک فاعل مختار کی عادت ہے کہ وہ جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں اس کے ساتھ ایک اور چیز خلق کرتا ہے، سحری، یعنی پیٹ بھر جانے کی کیفیت کو۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ساتھ پیدا کرتے ہیں۔ ہم کسی کی گردن کاٹتے ہیں تو گردن کٹنا میں اٹ سیلف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی زندگی کے خاتمے کا کاز ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کو امام غزالی نے جو آپ تحافظ الفلاسفہ کا چیپٹر نمبر 17 کے مشہور باب میں سمجھایا ہے کہ یہ علامات ہیں، یہ تاثیرات نہیں ہیں، اور تاثیر فرق کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے سٹیپ میں جانا ہے کہ یہ تو سب حوادث ہیں، تو یہ سب مجازی علتیں۔ تو یہ جو ٹیگ بیسڈ ماڈل جو دیا ہے آپ نے، ٹیگز ہیں سارے کے سارے، یعنی اس کی بنیاد پہ ہم سائنس کو پاسبل کر سکتے ہیں، بالکل، یعنی سائنس یہ چل سکتی ہے، محال نہیں ہوئی، سائنس محال نہیں ہوئی اس سے، یعنی ہم کہیں گے کہ یہ نشانی ہے، ہمیں یہ مجازی طور پہ کہہ بھی سکتا ہوں کہ یہ اس کی علت ہے۔ اور لینگویج دیکھیں ایسے فنکشن کرتی ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ بھئی یہ دریا بہ رہا ہے، اب دریا تو کوئی نہیں جا رہا، یہ سڑک وہاں جا رہی ہے، سڑک تو کوئی نہیں جا رہی، تو یہ ساری لینگویج میں ہم کبھی ظرف کے لیے مظروف اور یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم وہی کہیں گے کہ یہ مجازی معنی میں رکھیں، اور یقین ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ یہ چیزیں مؤثر نہیں ہیں، چیزیں چیزوں سے نہیں ہیں۔ اگر میں یہ تصور نہیں رکھ رہا تو علامات کے ماڈل میں جتنی مرضی سائنس بناتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، جب یہ ہمیں واضح ہو گیا کہ علت کی نوعیت کیا ہے اور یہ دنیا کے اندر چیزیں ہیں، ان کے علت ہونے کا معنی کیا ہے ہمارے سسٹم کے اندر دلیل حدوث میں، اچھا سوال میرا خیال ہے آخر میں ہم نا کچھ اس پر بھی بات کر لیں کہ جو علیت کے مختلف تصورات رہے ہیں ہماری تاریخ میں، اس پہ بحث رہی ہے، وہ کیا کیا ہیں؟ یعنی علت کا کیا کوئی ایک ہی مطلب ہے حقیقی سینس میں یا ایک سے زیادہ ہے؟ یا اسی سوال کو میں یوں تھوڑا سا ری فریم کر دوں کہ کائنات کی جس علت کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے ابھی ایک کا آپ کے سامنے نقشہ پیش کیا یا اس کی صفات بیان کی، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور تصور ہے؟ ابھی ہم نے جو مطلب پوری گفتگو کی اس سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ مؤثر کا ایک مطلب ہم نے لے لیا کہ وہ فاعل مختار کا کانسیپٹ ہے، تو اسی طرح ایک کانسیپٹ اور بھی تاثیر کا رائج ہے خاص طور سے فلاسفہ کے ہاں، وہ ایجاب کا کانسیپٹ ہے کہ ایک موجب ذات ہے جو کہ جس سے کوئی چیز صادر ہو جاتی ہے، نیسیسریلی صادر ہو جاتی ہے، اور دیکھیں ان کی اسی وجہ سے ان لوگوں کے نزدیک عالم قدیم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی ذات کو کائنات کے لیے ایک موجب یعنی علت موجب مان لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ جب علت نیسیسیٹیٹنگ کے معنی میں لیں گے تو معلول نیسیسریلی اس کے، کیونکہ علت اور معلوم تو ساتھ پائے جاتے ہیں نا، اگر علت نیسیسری چیز ہوگی موجب ہوگی تو جو ایفیکٹ جو ہے وہ بھی موجب ہو گیا، ہمیشہ سے ازل سے ہو گیا۔ تو ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ موجب کا کانسیپٹ ایجاب کا تصور ہے، اور ایک کانسیپٹ وہ جو بھی ہم نے اختیار کا دیکھا ہے۔ موجب کا جو کانسیپٹ ہے اس کے آگے پھر ایک ویریشن نکل آتی ہے کہ جو غیر مسلم فلاسفہ وغیرہ تھے، ایرسٹوٹل وغیرہ تھے، وہ تو قدم عالم کے چونکہ قائل تھے اور وہ فاعل مختار بھی نہیں مانتے تھے، تو اس وجہ سے وہ تو کلیئرلی یعنی قدم عالم کہہ دیے، سب کہہ کے چلے جاتے تھے کہ ٹھیک ہے یار یہ ایک ذات ہے کہ جو موجب ہے
اور مختار بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے جو مسلمان فلاسفہ تھے چونکہ وہ اپنے آپ کو بہرحال اسلام سے ریلیٹ کر رہے ہوتے تھے اور ان کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہوتے تھے, تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو اختیار ہے, لیکن وہ اختیار کو ڈیفائن کرتے تھے کہ اس ذات کو شعور ہے ہر چیز کا جو ہو رہا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ کائنات قدیم بھی ہو اس کے باوجود بھی وہ ذات مختار ہے. گویا آپ کی بات کا خلاصہ یوں کر سکتے ہیں کہ جو علت بمانا موجب, نیسیسیٹیٹنگ فیکٹر, اس کے دو ماڈلز ہیں. ایک وہ ہے جس طرح ارسطو وغیرہ کہتے تھے کہ یہ بس نیسیسریلی, جیسے فار ایگزامپل سورج سے روشنی کا صدور ہو رہا ہے, یہ سورج کو اس کا کوئی شعور نہیں ہے, بس یہ ہو رہا ہے اس سے, یعنی علت اولا کوئی ایسی چیز ہے. دوسرا وہ جو مسلم فلسفی کہتے تھے کہ نہیں, نوعیت تو یہی ہے کہ اس سے نیسیسریلی ظہور ہو رہا ہے, لیکن اس کو پتہ ہے, اس کو شعور ہے اپنے افعال کا. تو اس معنی میں وہ بھی نیسیسیٹیٹنگ, لیکن وہ اس کو ہمیں پتہ ہے, وہ تھیورائز اس طرح سے کر لیتے تھے. کیونکہ مسلمان سوسائٹی میں تھے جب وہ یہ باتیں کرتے تھے تو کوشچنس آتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے تم لوگوں نے کہہ تو دیا کہ وہ ذات موجب ہے, اور تو وہ مختار بھی تو ہے نا. تو وہ پھر مختار کو ڈیفائن کرتے ہیں, ہاں مختار کا مطلب کیا ہے؟ وہ مختار کو شعور کے اس کو معلوم ہے. یہاں سے وہ کہ ان کو جب الزام ہوتا تھا کہ تمہارے نزدیک سورج میں اور رب میں کیا فرق ہے, اس الزام سے بچنے کے لیے وہ بیچ میں انٹروڈیوس کرا لیتے تھے کہ نہیں یار ذات کو علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے, شعور ہے اس چیز کا. اور درحقیقت اصل میں وہ اپنا نا اختیار کا بڑا کمپلیکس ہے, انہوں نے اپنا ماڈل بنایا ہوا تھا کہ چونکہ وہ ذات جو ہے وہ جواد ہے اور وہ قادر ہے, تو جواد تو وہ ہے جو بس احسان کرتا ہی ہے, تو خدا کا ارادہ بس یہی ہے کہ وہ یہی کرتا رہے, ازل سے یوں ہی ہوتا رہے, اس سے صدور ہوتا رہے, یہی اس کا ارادہ ہے, یہی اس کی رضامندی ہے. تو وہ اس طرح کی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں الفاظ سے اپنے آپ کو اس الزام سے بچایا کرتے تھے. لیکن دوسری طرف جو ابھی جو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں متکلمین کا ہمارا جو ماڈل رہا ہے, وہ ظاہر اس کو ایکسیپٹ بائی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ اصل میں اختیار ہے نہیں, مطلب آپ یہاں پہ یہ اضطرار ہی ہے اصل میں, چاہے آپ اس کو جواد کہیں کچھ بھی کہیں. یعنی قادر کا تو مطلب ہی یہی ہے نا, چاہے تو فیل کرے چاہے تو نہ کرے, اس کے علاوہ تو قادر کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تاہم ان کے اندر بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں اشاعرہ, ماتریدیہ اور معتزلہ وغیرہ رہے, ان کے ہاں تھوڑا سا فرق رہا ہے حکمت کے تصور کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ قدرت, اللہ کے جو ارادہ ہے ان کے لیے کوئی بائنڈنگ ہے ارادہ. تو ہمارے ہاں جو معتزلہ اور ماتریدیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو حکمت ہے وہ ہمیشہ پرائر ہوتی ہے, ارادے پہ اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو علم میں ہے, جو اللہ کے علم میں ہے اور اس کے مطابق ہو جاتی ہے, یہی حکمت ہوتی ہے. تو یہاں سے پھر ہمارے ہاں جو اختیار کا جو ماڈل ہے اس کی دو آگے جو ہے نا شاخیں نکل, یعنی آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ علت یا تو موجب ہوگی یا فاعل مختار ہو یا اختیار ہوگا, جب وہ اختیار ہے تو وہ اختیار یا معلل بالغرض ہوگا یا اختیار محض ہوگا. تو جو ہمارے اشاعرہ یعنی ماتریدیہ اور معتزلہ ہیں, ان اپنی اپنی ڈیفینیشن آف حکمت کے تحت یہ پہلی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے افعال جو ہیں وہ معلل بالغرض ہیں یا معلل بالحکمہ ہے. ہاں. اور جو اشاعرہ ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ معلل بالحکمہ اپنے خاص معنی میں وہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جو حکمت ہے وہ اغراض کے معنی میں نہیں آتی. ہمیں پتہ ہے یہ ایک تفصیلات ہیں جن کو ہم الگ سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن گویا یہ چار ماڈلز ہو گئے, چار تصورات ہو گئے. موجب بدون شعور, موجب یا جس کو ہم موجب محض کہتے ہیں, پہلا وہ ہو گیا ارسطو کا جیسے. دوسرا ہو گیا موجب بما شعور, یہ مسلم فلسفہ کا تصور ہے. تیسرا ہے اختیار بما حکمت یا اغراض, اور تیسرا ہو گیا اختیار محض. اچھا یہاں یہ بات بھی اہم ہے سمجھنا کہ جو ہمارے ہاں یہ معتزلہ یا ماتریدیہ کا جو ماڈل ہے, اس میں جس غرض کی بات کی جاتی ہے وہ فائل کی طرف نہیں لوٹتی. لیکن اصل میں غرض جو ہوتی ہے نا, یہ جو حکمت ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ یا تو فائل کی طرف لوٹے گا یا مفعول کی طرف. اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ اللہ کی غرضیں کا گویا کوئی اللہ کو فائدہ ہے معاذ اللہ, بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے افعال ایونچولی مخلوق جو ہوتا ہے اس کے کوئی فائدے کے اعتبار سے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں غرض کو, تو وہ مفعول کی طرف لوٹنے والی غرضیں ہوتی ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ چار ہمارے پاس ماڈل آ گئے. تو اب میرا خیال آخری بات اس میں یہ بھی کر لیں کہ تو ظاہر ہے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اچھا آپ ہسٹوریکل باتیں کر رہے ہیں, یوں ہوتی تھی. جدید دور میں جو ہمارے ہاں نظریات آئے جس کی طرف آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا, ان کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال اٹھائیں کہ اقتران یعنی جو کنکرنس ہوتی ہے چیزوں میں ایک ساتھ ایگزسٹ کرنے کی, اس کی آنٹولوجیکل گراؤنڈ کیا ہے,
یا اسی سوال کو اگر میں یوں اٹھاؤں کہ جب میں استقرائی قواعد بناتا ہوں, استقرا کر کے کوئی قانون بناتا ہوں, اس کی حیثیت کیا ہے, یعنی اس حوالے سے کیا امکانی ماڈلز موجود ہیں, ذرا اس پر بات کر لیں. اس میں ایک تو ایرسٹوٹل کا ماڈل ہی جو ماہیات پہ مبنی تھا کہ ماہیات جالے جائل سے, یعنی کسی کے بنانے سے نہیں ہے, یہ خود سے ہیں, اور اشیاء کے اندر اپنی تاثیر موجود ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ہاں ایرسٹوٹل کے ہاں ہیلیمورفزم میں مادہ قدیم ہے اور مادے میں فارمز کو ایکسیپٹ کرنے کی پوٹینشیلز موجود ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ اسی طرح یہ آگے چلتی رہتی, تو یہ انٹرنسک پوٹینشیل جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں. کوئی استقرائی قانون جو ہے وہ چیزوں کے انٹرنسک پوٹینشیل کو ڈسکور کرنے اور ان کو بیان کرنے کا نام ہے, ایسے ہی ہے. دوسرا وہ ہم نے ذکر بھی کر لیا تھا جیسے پہلے ہیوم اور کانٹ کے اس میں, کہ ایک نظریہ ہے کہ یہ بس یہ مینٹل ہیبٹ ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے فائدہ ہوتا ہے تو میں چیزوں کے درمیان بنا لیتا ہوں, اصل میں کچھ ہے نہیں. یہاں پر استقرائی قانون کا مطلب صرف ایک ذہنی عادت یا کوئی چیز ہے, اس کا خارج سے کوئی متعلق نہیں ہے. اور تیسرا کانٹ کا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کی سیٹ کو بدل دیتے ہیں کانٹ آ کے, کہ نہیں وہ عادت کے بجائے نہیں, ہماری مائنڈ کی جو کوگنیشن کی جو میری کیمسٹری ہے نا, اصل میں یہ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ میرے ذہن کے اندر یہ کمپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں, جو ڈیٹا آتا ہے وہ اس کے مطابق نا رنگ دیتا ہے, بس رنگ دے کے ایک شبیہ بناتا ہے میرے لیے. اور یعنی وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہ اصل میں یہ عادت نہیں ہے, جیسے کہ ہیوم نے بالکل ہی اس کو ہلکا دکھانے کی کوشش کی. وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تجربے کی نیسیسری کنڈیشنز ہیں جو ہمیں ماننی ہوں گی ذہن میں, لیکن نتیجے کے اعتبار سے استقرا کیا بنتا ہے, وہ یہی بنتا ہے کہ یہ ایک ذہن کا جو سٹرکچر ہے ان کے اندر جو روابط بن رہے ہیں ان کا بیان ہے, خارج کی کسی حقیقت کا بیان نہیں ہے. اب یہی سے مطلب اگرچہ بات مکمل, میں دوبارہ اس کو لنک کروں گا کہ ہم نے ٹیگ بیسڈ ماڈل جو ہمارا متکلمین کا چوتھا ماڈل ہے, آپ دیکھیں کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ٹیگز ہیں, عادت ہیں. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب قطعی امور پہ 6-7 گنواتے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں استقراء سے بھی قطعیت حاصل ہوتی ہے, یعنی وہ مانتے ہیں کہ یہ ہم استقراء کے ذریعے سے کثرت سے جب ہمارے پاس جزیات آئیں تو ہم وہ عادت, اللہ کی عادت کو ڈسکور کر پاتے ہیں اور اس کی بیس پہ سائنس جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. گویا ہمارا جو ٹیگ بیسڈ ماڈل ہے, جس کو آپ سمبل بیسڈ ماڈل کہتے ہیں, وہ جیسی کوئی بات نہیں کر رہا ہے جو ہیوم اور کانٹ کر رہے ہیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خارج میں ایک فائل کی عادت کی بنا پر جو حقائق پھیل رہے ہیں, مطلب کھانا کھانے سے بھوک مٹنا, یہ ایک فائل کی عادت ہے. تو میں اصل میں اس پورے پروسیس میں فائل کی عادت کو ڈسکور کر رہا ہوں, جس کا نام ارسطو نے رکھا ہوا تھا پوٹینشیلز. تو اب آپ دیکھیں کہ اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ عجیب و غریب ماڈل کس کا ہے, سب سے زیادہ عجیب و غریب ہیوم کا ہے. ایسے ہی ہے, مطلب وہ لوگ یہ چیز, یعنی ان کے نزدیک سائنس جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے, میرے ذہن کی یہ گیم ہے بس. جبکہ ہمارے چلے ایرسٹوٹل کو بھی کسی حد تک ہم وہ بھی ریئل بات کر رہے ہیں, قطع نظر کہ ہمیں نظر سے اختلاف ہو, اور ہم متکلم وہ دونوں کہہ رہے ہیں خارج میں کچھ ہے, آپ ذہن میں بیٹھ کے کوئی ورچوئل ورلڈ میں نہیں بیٹھے ہوئے. یہ ان لوگوں کے ہاں, تو اس وجہ سے جو لوگ مطلب اس پہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غزالی وغیرہ نے آ کے سائنس کو بالکل ہی گرا دیا, تو اوبویسلی ایسا نہیں ہے. یہ تو اسی طرح کا استدلال نہیں ہے کہ جیسے فرض کریں آج سے 100-200 سال بعد سائنٹیفک ریولوشن جس طریقے سے چائنا آگے بڑھ رہا ہے اور وہ لیڈ لے جائے اور یورپ بہت پیچھے رہ جائیں, لیٹ سپوز, اور قومیں آگے بڑھ جائیں, اور پھر اس زمانے کا کوئی بیٹھ کے فلسفی 200 سال بعد یہ دیکھے کہ بھئی یورپ وغیرہ اور امریکہ کیوں پیچھے رہ گیا, تو وہ کہ اصل میں کانٹ کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا, کیونکہ یہ اس نے نظریہ ہے. تو یہ کوئی پامانہ بات ہوگی, حالانکہ کتنا خراب نظریہ ہے, اس کے باوجود بھی آج ہمیں کوئی یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتا. چلے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. یہاں ہم ناظرین اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آج آپ کو ان بنیادی سوالوں کا جواب ملا ہوگا کہ علت کے اصول کی بنیاد ہمارے علم کلام میں کیا ہے, حادث سے جس علت کا ثبوت ہوتا ہے اس کی نوعیت کیا ہے, اور جو اور کچھ نظریات ہیں علیت کے بارے میں وہ کس طرح کمپیئر ہوتے ہیں علم کلام کے تصور علت سے. ہم انشاءاللہ آگے ایک اور پروگرام میں اس پر اٹھنے والے چند شبہات کو 1 by 1 لیں گے. والسلام علیکم.